Assalamu alaikum listeners, please subscribe my channel, also press the bell icon. आज जो मैं कंप्लीट नावल रीड करने जा रही हूँ वो है तुमसे कहना था, जो कि तहरीर है राहत जमीन की। लेट्स स्टार्ट इट। ये पराठा है। समीर के चीखने पर अदील ने कदरे घूर कर उसे देखा, फिर किस्याना होकर बोला, जब तक हाथ में था तब तक तो पराठा था, तवे पर न जाने क्या हो गया। समीर ने बनज़र गैर आलू वाले पराठे का मुआयना किया, जिसमें आलू अलग और पराठा अलग था, और रात को अदील साहब ने बहुत खुश होकर दावे से कहा था कि वो आलू के पराठे बहुत मज़े के बना सकते हैं, इस सूरत में कि अम्मी घर पर ना थी और पहला रोज़ा था। अदील का ये दावा उनके लिए बाइस इत्मीनान था, सो मुश्तरका फ़ैसले से उसे सहरी में आलू के पराठे बनाने का काम सौंपा गया। अदील साहब ने खुशी खुशी आलू रात को उबाल रखे। आटा गूंदने का दावा तो तौकीर ने किया था, और जिस किस्म का आटा गूंद कर वो दही लेने बाज़ार गया था, अदील का दिल चाह रहा था कि छोटे भाई साहब को इसी आटे में नहला दे, और समीर को अब अंदाज़ा हुआ था कि आखिर तौकीर उसकी जगह दही लेने बाज़ार क्यों गया है। अगरचा कहा तो यही गया था कि वो सहरी के मौका पर बाज़ार की रौनक देखना चाहता है। ये पराठा मैं खा लूँगा, उसने गोया समीर को तसल्ली दी। ज़ाहिर है ऐसा पराठा तुम ही खा सकते हो, समीर ने मुंह बनाकर कहा, मगर अगला, उससे अगला और उससे भी अगला पराठा इसी वजह कता और शक्ल सूरत का था। मैं ये पराठा खाकर रोज़ा रखूँगा, समीर ने हदे दर्जा परेशानी से पूछा। नाना का इकलौता नवासा था, हदे दर्जा नाजो नाम में पला। इस किस्म के पराठे तो उसने ख्वाब में भी ना देखे थे। उनको खाना तो दूर की बात, जबकि यहाँ ये हाल था कि पराठा तवे पर एक पड़ता था और उतरते 4 पराठे थे। आज सब्र के साथ रोज़ा रख लो, अदील ने तसल्ली दी। मैं नहीं खाऊंगा ये टूटे फूटे पराठे, उसने साफ इनकार किया। ये तेरे पेट में जाकर टूट फूट नहीं करेंगे मेरी जान, अदील ने फिचकारा। हरगिज़ नहीं, उसने सख्ती से कहा। पूरे फ्लैट में पराठों की खुशबू फैली थी। समीर ने उठकर खिड़की खोल दी। एन सामने वाले फ्लैट के किचन की खिड़की भी खुली थी। एक जाजिब नज़र लड़की नमाज के स्टाइल में दुपट्टा ओढ़े किचन में मसरूफ़ थी। उसके नाजुक हाथ बड़ी सूरत से गोल गोल पराठे बना रहे थे। समीर ने पलट कर देखा। अदील एक और पराठा बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ था। समीर एक तवील सांस लेकर फिर से सामने वाले किचन में झांकने लगा। इस लड़की को उसने पहले कभी नहीं देखा था। सामने वाले फ्लैट में अंकल रहमान, आंटी फरजाना और उनकी 11 साला बेटी नीली रहती थी। ये तौकीर कहाँ रह गया? समीर को अचानक याद आया तो पलट कर पूछने लगा, पता नहीं, लगता है दही लेने चकचमरा चला गया है। अदील अपनी नाकाम कोशिशों पर झुंझलाया हुआ था। आपी, आज सहरी में क्या मिलेगा? दूसरी तरफ नीली आकर पूछ रही थी। तुम अब जागी हो, इतना थोड़ा वक्त रह गया है। उसने पराठा हॉट पॉट में रखा। क्या खस्ता पराठे हैं, समीर ने बड़ी हसरत से सोचा। कच्ची मूली के पराठे हैं, तुम ये दही में हरा मसाला मिला दो, साथ में मीठा भी रख देना, मैं हमेशा मीठा दही लेती हूँ, मोहतरमा बावाज़े बुलंद फरमा रही थी। मैं भी, समीर के मुंह में पानी आ गया। और ये जो बाकी दही है, इसकी फटाफट लस्सी बना डालो। हाय, लस्सी भी? शहजादे अब आ जाओ, वक्त थोड़ा रह गया है, अदील ने पुकारा। शहजादे ने अपना 2.5 मन का सर नफ़ी में हिलाया। रोज़ा नहीं रखना? अदील ने चिढ़कर पूछा। यूं ही रख लूँगा दही के साथ, बशर्ते कि दही आ गया। उसने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। यार क्या पराठे हैं, समीर ने बड़े नदीदेपन से कहा। सामने छोटी सी टेबल सेट हो रही थी। खैर अब यूं शर्मिंदा तो मत करो, अदील के हाथ में अपना पराठा था। इस चीज़ को पराठा कहना पराठे की तौहीन है, समीर चिढ़कर बोला। अदील लिटाई से हंसने लगा। ऐसा पराठा तो कभी ख्वाब में भी न देखा होगा शहजादे। सच ही कहा तुमने, पराठे तो वो हैं। उसकी हसरत भरी निगाहों ने फिर से खिड़की की तरफ सफ़र किया। लड़की की सरसरी निगाह उसकी तरफ उठी। समीर को एक लम्हे को लगा कि वो उसको देखकर चौंकी है। इसके बाद उसने आराम से चीज़ें वगैरह सेट करके नीली को पुकारा। फटाफट अंकल आंटी को बुला लाओ और ये खिड़की ज़रा बंद कर दो, वरना लोग तो हमारे निवाले गिनने लगेंगे। समीर बुरी तरह शर्मिंदा हो गया। उसने खुद ही हाथ बढ़ाकर खिड़की बंद कर दी। तभी तौकीर साहब हाथ में दही की थैली लिए खरामा खरामा चले आए।
کیا بتاؤں یار، کیا رونق تھی بازار میں۔ عدیل نے لپک کر اس کی گردن دبوچی۔ اوئے پاگل، کیا کر رہا ہے تو؟ توقیر نے دہائی دی۔ عدیل اسے کھینچ کر پرات تک لے گیا، اس کی گردن عین پرات پر جھکائی۔ توقیر نے دونوں ہاتھ پرات کے کناروں پر رکھ کر خود کو ڈبکی لینے سے بچایا۔ دہی کی تھیلی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا پڑی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی جان؟ توقیر نے بھناک کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ بدتمیزی تو ابھی میں نے کی ہی نہیں۔ عدیل کے تیور خطرناک تھے۔ چھوڑو میری گردن، پہلے یہ بتا یہ ہے کیا؟ پرات ہے، میری اماں کے جہیز کی۔ اماں کے جہیز کی پرات کے اندر کیا ہے؟ وہ چیخ کر بولا۔ آہستہ بولے، توقیر بلبلایا، پھر غور سے پرات میں جھانک کر بولا، لگتا تو آٹا ہی ہے۔ لگتا ہے؟ عدیل کے تو تلوے میں لگی سر پر بجھی۔ یار، میں نے ایسا آٹا نہیں گوندا تھا۔ وہ خود بھی قدرے پریشان ہوا۔ ہاں، میں نے کر دیا ہے۔ عدیل نے دانت پیسے۔ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی پرانی دشمنی نکالی ہو میرے ساتھ، وہ ڈٹائی سے بولا۔ دشمنی تو اب نکلے گی بچو۔ اس نے زور سے گردن دبائی۔ توقیر کی بھونڈی آواز نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ سمیر نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ کچھ تو خیال کرو، یہ کون سا وقت ہے اس لڑائی کا؟ ارد گرد کے لوگ کیا سوچیں گے؟ وہ پہلے ہی ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں، شاید وہ ہمیں لفنگے سمجھتے ہیں۔ توقیر نے پرات پر جھکے خیال آرائی کی۔ ہمیں نہیں بیٹے، صرف تمہیں۔ عدیل نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر کراری سی دھپ لگائی تھی۔ کیوں؟ میں نے ان کی بھینس چرائی ہے، اور چھوڑو میری گردن۔ گردن نہیں چھوٹے گی پیارے۔ اور تو وہ رباب والا قصہ بھول گیا؟ اس میں میرا کیا قصور؟ وہ تو خود ہی ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی تھی، وہ ڈٹائی سے بولا۔ جناب، یہ فلیٹ ہے، کوئی چھینک بھی مارتا ہے تو دوسرے کو خبر ہو جاتی ہے، اور آتش عشق تو یوں بھی چھپائے نہیں چھپتی۔ ذرا میری گردن چھوڑو، پھر بتاتا ہوں اصل قصہ کیا تھا۔ اس نے بہانے سے گردن چھڑانا چاہی۔ نہ، پہلے یہ بتا کہ تجھے کس نے بتایا تھا کہ تجھے آٹا گوندنا آتا ہے؟ مجھے خود پتا تھا، اور دعویٰ تو تم نے بھی کیا تھا کہ تمہیں پراٹھے پکانے آتے ہیں۔ پراٹھوں کی حالت وہ تو ایسے ہی دیکھ چکا تھا، جیسا آٹا ویسے پراٹھے، تو پھر حساب برابر ہو گیا۔ وہ گردن چھڑا کر سیدھا ہوا۔ مگر اب ہم کھائیں گے کیا؟ سمیر نے بے چارگی سے پوچھا۔ پراٹھے میری جان، توقیر چہکا۔ ہٹاؤ ان منحوس پراٹھوں کو، سمیر نے بیزاری سے کہا۔ ایسا کرو، یہ سارے آلو اس آٹے میں ملا کر آٹے کے پکوڑے بنا کر کھا لو تم لوگ۔ زور تم لوگوں پر تھا۔ اور تم؟ عدیل کو شاید اس کا آئیڈیا کچھ پسند آ گیا تھا، تبھی پوچھنے لگا۔ میں؟ وہ اٹھ کر دروازے تک گیا۔ مجھے اندازہ تھا، اس لیے میں حلوہ پوری کھا آیا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، تم لوگ آٹے کے پکوڑے انجوائے کرو بھائی، وہ مزے سے کہہ کر چلتا بنا۔ خبیث، تجھے تو میں بعد میں پوچھوں گا، اب آ جاؤ تم۔ وہ سمیر کی طرف متوجہ ہوا، شاید تنہا اس قسم کی سحری کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے صرف دہی دے دو۔ دہی؟ عدیل نے گھوم کر دہی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، پھر اس کی نگاہیں ساکت ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ دہی کہاں گیا؟ دہی یہاں ہے۔ سمیر کی نگاہوں نے عدیل کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، اور پھر سر پیٹ لیا۔ دہی کی تھیلی نیچے گر کر پھٹ گئی تھی، اور دہی نے فرش پر گلپاشی کی تھی۔ اب تو میرے بھائی بس یہ پراٹھے رہ گئے۔ عدیل نے بڑی بے چارگی سے واٹ سامنے کیا تھا، اور اتنا وقت بھی نہیں کہ میں تمہیں آٹے کے پکوڑے بنا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے آٹے کے پکوڑے۔ وہ پاؤں پٹک کر باہر نکلا، تبھی دروازہ کھلا دیکھ کر نیلی چلی آئی۔ سمیر بھائی، عدیل بھائی، آؤ بہنا۔ وہ صوفے پر ڈھیر ہونے کو تھا کہ اس کے ہاتھ میں بڑی سی پلیٹ دیکھ کر ٹھٹک گیا، لپک کر اس کے قریب آیا۔ کیا لائی ہو؟ مولی کے پراٹھے؟ سحری ختم ہونے میں صرف 15 منٹ ہیں، جلدی سے کھا لیں۔ اس نے پلیٹ سمیر کی طرف بڑھائی۔ او جیو میری پیاری سی بہنا، سمیر نے بے اختیار اس کی پیشانی چومی۔ کیا لائی ہو نیلی؟ عدیل کچن کے دروازے سے نمودار ہوا۔ جو کچھ بھی ہے صرف میرے لیے ہے، تم کھاؤ اپنے پراٹھے۔ وہ پلیٹ سمیت غائب ہو گیا۔ اف، میری قسمت میں وہی منحوس پراٹھے رہ گئے تھے۔ عدیل سر پیٹتا رہ گیا۔ سمیر نے مزے سے سحری کی، اور سونے سے پہلے اس کا پکا ارادہ تھا کہ وہ صبح نیلی کی آپی کا شکریہ ضرور ادا کرے گا، لیکن اسے یہ خبر نہ تھی کہ نیلی کی آپی کے ساتھ پہلا ٹکراؤ ہی اتنے عجیب طریقے سے ہوگا۔
وہ نماز پڑھنے کے بعد سو گیا۔ خیال یہی تھا کہ ایک آدھ گھنٹہ مزید نیند لے کر دفتر کی تیاری کرے گا، مگر الارم خراب تھا یا اس کی نیند زیادہ پکی تھی۔ ٹھیک 9 بجے عدیل نے اسے اٹھایا اور نہ جانے کون کون سی ہدایات دیتا رہا۔ اس نے سنا مگر سمجھے بغیر کروٹ بدل کر خواب کا سلسلہ وہیں سے شروع کرنے کی کوشش کی جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا۔ عدیل نے اسے پھر سے جھنجھوڑ دیا، گدھے، اب اٹھ جاؤ، میں آفس جا رہا ہوں۔ 9 بج گئے ہیں، دروازہ بند کر لو۔ اوفو، کیا مصیبت ہے؟ اس نے جھنجھلا کر کروٹ بدلی۔ حضور اٹھ کر دروازہ بند کرنے کی زحمت گوارا کر لیں، کوئی چور ڈاکو گھس آئے گا۔ گھسنے دو، یہاں رکھا کیا ہے؟ اس نے تکیے میں سر گھسایا۔ تمہارے بارے میں تو مجھے علم ہے کہ خیر سے کنگلے شہزادے ہو، مگر میری الماری میں اب بھی 2000 رکھے ہیں۔ عدیل نے تکیہ کھینچا۔ کس خانے میں رکھے ہیں اور چابی کہاں ہے؟ پیسوں کا سنتے ہی سمیر کے سوئے کان بیدار ہو گئے تھے۔ ہیں، یہ کیوں بتاؤں؟ چور ڈاکو کو تفصیل بتانی ہے، وہ جل کر بولا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، میری جیب تو خالی کرتا ہے۔ عدیل نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ نیواں آنکھوں سے مسکرایا۔ قسم لے لو جو کبھی بغیر اجازت تمہاری جیب کو ہاتھ لگایا ہو، ہمیشہ بتا کر لیتا ہوں۔ لے کر بتاتے ہو تو صحیح کر لو۔ یار پیچھے ہی پڑ گئے ہو تم تو۔ وہ تو میں نے محض معلومات کے لیے پوچھ لیا تھا، کبھی ایمرجنسی میں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تیری ایمرجنسی میں اچھی طرح جانتا ہوں، دروازہ لاک کر لے۔ عدیل نے ایک بار پھر بالوں میں برش چلایا۔ توقیر کہاں ہے؟ نیند اب غائب تھی، یونیورسٹی چلا گیا۔ اتنی صبح؟ کہتے کہتے اس کی نظر وال کلاک تک گئی، پھر جیسے بستر میں کرنٹ دوڑ گیا، وہ چھل کر کھڑا ہو گیا۔ 9 بج گئے، ایک ہی دفعہ بجے ہیں۔ تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ تمہیں پتہ ہے آج ایم ڈی صاحب نے میٹنگ کال کی تھی، ٹھیک 8:30 بجے۔ ہاں پتہ تھا، عدیل سادہ سی لاپرواہی کے ساتھ کندھے اچکا کر بولا۔ تو مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ روحان سا ہو کر بولا۔ صبح تو نے میرے ہاتھ کے بنے پراٹھے نہیں کھائے تھے، اب جا کر باس کی جھڑکیاں کھا لے شہزادے۔ وہ اس کی پیشانی کو ٹھوکا دے کر نکل گیا۔ سمیر کے پاس اتنا وقت بھی نہ تھا کہ وہ عدیل کو 2-4 سلواتیں سنا دے یا کم از کم اپنا سر پیٹ لے۔ حد یہ ہوئی کہ اس کا پریس کیا ہوا سوٹ توقیر پہن گیا تھا۔ اسے ہزاروں سلواتیں سنا کر اس نے عدیل کی شرٹ نکالی کہ اپنا کوئی بھی سوٹ اس وقت اس حالت میں نہیں تھا کہ وہ پہن کے جا سکتا۔ عدیل کی نیلی پیلی شرٹس اسے زہر لگتی تھیں۔ اس وقت انہی میں سے ہی کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا۔ کل ایک بہت اہم فائل وہ اپنے ساتھ لایا تھا جو اب گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھی۔ سارا فلیٹ کھنگال ڈالا، ساری وارڈروب خالی کر دی، کئی چیزیں ہاتھوں سے پھسل کر ٹوٹیں۔ غصے میں بیڈ کا فوم الٹا تو خیال آیا کہ کل خود ہی یہاں سنبھال کر رکھی تھی۔ افراتفری میں فلیٹ کا لاک لگایا اور چابیاں لاک میں ہی چھوڑ گیا۔ عین پہلی سیڑھی پر نیلی کی آپی کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا اور بڑا زبردست ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے برتن دھڑ دھڑ سیڑھیوں پر گرے۔ اوہ مائی گاڈ، وہ روحانسی ہو کر چلائی، سارے برتن توڑ دیے۔ آئی ایم سوری، وہ میں، کیا میں؟ اور تمہاری سوری کرنے سے یہ برتن دوبارہ تو نہیں جڑ جائیں گے؟ انکل پشاور سے لائے تھے یہ ڈنر سیٹ، کتنا پسند تھا یہ آنٹی کو۔ وہ میں ذرا جلدی میں تھا، سمیر نے وضاحت کرنا چاہی۔ پلین چھوٹ رہا تھا تمہارا کہ اندھے ہو کر دوڑ رہے تھے، اب یہ نقصان کون پورا کرے گا؟ غضب خدا کا، سیڑھیاں ہیں، کوئی ریس کا میدان تو نہیں جو یوں دوڑیں لگ رہی ہیں۔ پتہ نہیں آج کل کے نوجوانوں کو ہوا کیا ہے، صبر اور ضبط نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ چلیں گے تو بغیر دیکھے، بات کریں گے تو بغیر سوچے سمجھے۔ وہ برتنوں کے ٹکڑے اکٹھے کرتے ہوئے آج کل کے نوجوانوں کی حالت پر افسوس کر رہی تھی۔ زبان تھی کہ تیز دھار کینچی کی طرح رواں تھی۔ سمیر اش کر اٹھا، 1-2 بار بولنے کی کوشش کی مگر وہاں فل سٹاپ آتا تو وہ کچھ بولتا۔ خاموشی سے گردن ڈالے سلواتیں سنتا رہا، پھر خیال آیا کہ وقت اس کی زبان سے زیادہ تیز رفتار رکھتا ہے۔ سنیے محترمہ، وہ مجھے افسوس ہے، مجھ سے غلطی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے سر اٹھا کر کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ اب کھڑے کھڑے افسوس ہی کرتے رہنا، اتنا تو نہ ہو سکا کہ یہ ٹکڑے ہی ساتھ سمیٹ ڈالو؟ اگر کوئی بچہ یہاں سے ننگے پاؤں گزر جائے تو کیا حشر ہوگا اس کا، یہ سوچا تم نے؟ سمیر بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ جی وہ میں
اس نے بیٹھ کر مدد کروانا چاہی۔ وہ ٹکڑے سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ بہت بہت شکریہ، اس عنایت کا۔ سمیٹ لیے ہیں میں نے، تم بس اتنی مہربانی کرو کہ چلتے ہوئے آنکھیں کھول لیا کرو۔ ہیں؟ سمیر نے بھناک کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو کھڑے کھڑے بے عزتی کر گئی تھی۔ کیا مطلب آپ کا؟ میں آنکھیں بند کر کے چلتا ہوں۔ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ عین اس کے سامنے والی سیڑھی پر رک کر اس نے سر تاپا سمیر کو دیکھا تھا۔ دیکھیے محترمہ، خیر تم ایسی چیز بھی نہیں کہ میں یہاں کھڑی تمہیں دیکھتی رہوں، مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ یعنی کہ حد ہوتی ہے بدتمیزی اور بد تہذیبی کی۔ ٹکر ہو گئی، برتن ٹوٹ گئے، اس میں میرا کیا قصور؟ وہ خود ہی نہیں دیکھ کر چل سکتی تھی، اوپر سے اتنا ٹائم ویسٹ کیا۔ وہ بھنایا ہوا آفس پہنچا جہاں ایم ڈی صاحب سے ٹھیک ٹھاک بے عزتی کروانے کے بعد وہ اپنی سیٹ تک پہنچ سکا تھا۔ آج کا دن ہی خراب تھا۔ سارا دن غصے میں ماتحتوں پر گرجتا رہا۔ ایم ڈی سے ڈانٹ تو خیر معمولی بات تھی، لیکن ایک لڑکی کے ہاتھوں بے عزتی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ مگر شام ڈھلے جب مارے بھوک کے برا حشر تھا، واپسی کے وقت اسے خیال آیا کہ لڑکی کا غصہ بے جانا تھا، ظاہر اس کا نقصان ہوا تھا، وہ تو غصہ کرے گی۔ شاید میں نے ہی ڈھنگ سے معذرت نہیں کی، ابھی تو پراٹھوں کا شکریہ بھی باقی ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے آ بیل مجھے مار کے مزداق ان کے فلیٹ کی گھنٹی بجا بیٹھا۔ دروازہ اسی نے کھولا، ہاتھ میں جھاڑو تھی۔ سمیر احتیاطاً 2 قدم پیچھے ہوا۔ تم کہو کیا بات ہے؟ مجال ہے جو لہجے میں ذرا سی بھی نرمی ہو، بلکہ تیکھی نگاہوں سے باقاعدہ اسے گھورا جا رہا تھا۔ وہ میں معذرت کرنے آیا تھا۔ کس بات کی؟ لہجے میں تحقیر تھی۔ وہ صبح برتن، وہ گڑبڑا گیا۔ ہاں وہ برتن، مگر خالی معذرت سے کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ سمیر نے حیرت سے سنہری رنگت والی اس نک چڑھی لڑکی کو دیکھا۔ میرا خیال تھا تم نقصان پورا کرنے آؤ گے، وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولی تھی۔ سمیر ایک بار پھر شرمندہ ہو گیا۔ خواہ مخواہ ہی۔ ہاں میں کر دوں گا، یکم کو جب پے ملے گی تو۔ یاد رکھنا پورے 2000 کا ڈنر سیٹ تھا۔ جی مجھے یاد رہے گا۔ پتہ نہیں کیوں وہ پزل سا ہو گیا۔ وہ واپسی کے لیے پلٹا کہ صبح والی عنایت یاد آ گئی۔ وہ سنائیے، وہ اسی انداز میں بولی۔ پراٹھوں کے لیے شکریہ، پراٹھے آنٹی نے بھجوائے تھے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں صبح صبح پراٹھے بنا کر ارد گرد بانٹتی پھروں۔ اتنا کہہ کر اس نے کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ یہ واقعی احمق اور جاہل لڑکی ہے۔ اس نے بھنا کر اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولنا چاہا تو پتہ چلا لاک ہے۔ چابیاں؟ اس نے چابی کی تلاش میں جیبیں کھنگال لیں، مگر چابی ہوتی تو ملتی۔ آخر میں وہ گیا تھا۔ لازماً چابی اس کے پاس ہونا چاہیے تھی، مگر نہیں تھی۔ یا خدا، یہ صبح صبح کس کا منہ دیکھا تھا؟ اس نے بڑے تفکر سے سوچا تھا۔ ہاں عدیل کا دیکھا تھا، اس کی شکل اتنی ہی منحوس ہے۔ عدیل کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر اسے خیال آیا تھا، یہاں کھڑے کون سا دم پڑھ رہے ہو؟ کھل جا سمسم، وہ منہ بنا کر بولا۔ تم سے یہی امید ہے، ذرا سا ہاتھ ہلا دیتے تو دروازہ ایک پل میں کھل جاتا، عدیل نے کہا۔ وہ ہاتھ تم ہلا لو، سمیر نے کہا اور سائڈ پر ہو گیا۔ عدیل نے اسے گھورتے ہوئے لاک گھمایا، پھر اس کی طرف پلٹا۔ چابی دو۔ چابی ہوتی تو کیا میں تمہیں یہاں احمقوں کی طرح منہ اٹھائے کھڑا نظر آتا؟ مطلب؟ عدیل نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب چابی نہیں ہے، تم ہاتھ ہلاتے رہو، سمیر نے اطمینان سے کہہ کر دروازے سے ٹیک لگا لی۔ مطلب چابی پھر گم کر دی؟ پھر سے کیا مراد ہے تمہاری؟ سمیر نے اسے گھورا۔ یاد کریں شہزادہ عالم، پچھلی بار بھی یہ کام آپ ہی سے سرزد ہوا تھا۔ عدیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، وہ ڈٹائی سے بولا۔ اتنی بار؟ عدیل نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ اچھا چھوڑو، اس مسئلے کا حل تلاش کرو، لاک کیسے کھولیں گے؟ یہ کام تم ہی کرو، وہ مزے سے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ توقیر کے پاس دوسری چابی ہے، اس کا انتظار کرو، سمیر نے کہا۔ انتظار تو انہیں کرنا ہی تھا، مگر آج توقیر صاحب بھی نہ جانے کدھر غائب ہو گئے تھے کہ عید کا چاند ہو گئے۔ ہر کوئی آتے جاتے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ وہ ڈھیٹ بن کر انتظار فرمائیے کی عملی تفسیر بنے کھڑے تھے۔ خدا خدا کر کے توقیر صاحب سیٹی پر جانے کون سی حسینہ گنگناتے ہوئے تشریف لائے۔
ان دونوں کو دروازے میں استادہ دیکھ کر سٹپٹائے۔ فوراً سوچا کہ ایسا کیا کر دیا جو دونوں کے دونوں استقبال کو آ کھڑے ہوئے۔ توقیر، میرا بھائی۔ عدیل دونوں ہاتھ پھیلائے اس کی طرف بڑھا۔ بھائی جان۔ اس کی محبت نے بھی جوش مارا، لپک کر بھائی جان کے قریب آیا اور ساتھ ہی اس کی گردن بھائی جان کے شکنجے میں تھی۔ امی گھر پر نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمہیں کھلی چھوٹ مل گئی ہے۔ کہاں تھے اب تک وہ عدیل بھائی؟ اوفو، گردن تو چھوڑیں، پہلے چابی نکالو۔ عدیل نے جھٹکا دیا۔ کون سی چابی؟ ہائے، ٹوٹ گئی۔ چابی نہ نکلی تو بیٹے تم ابھی گاتے پھرو گے۔ ٹوٹ گئی تڑک کر کے۔ خواہ ہی اس نے تاؤ کھا کر جھٹکے سے گردن چھڑائی۔ توقیر، تمہارے پاس فلیٹ کی دوسری چابی تھی؟ سمیر نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں تھی، اس نے گردن سہلائی۔ تو نکالو۔ ہم گزشتہ 3 گھنٹے سے یہاں سوکھ رہے ہیں، آپ لوگ اندر کیوں نہیں گئے؟ توقیر نے قدرے حیرت سے انہیں دیکھا۔ لاک کے سوراخ میں سے اندر جاتے، عدیل جل کر بولا۔ موصو چابی گم کر بیٹھے ہیں۔ ہیں پھر؟ وہی عدیل والی حیرت۔ تم دوسری چابی نکالو، سمیر کا سب جواب دے گیا۔ لیکن چابی تو میرے پاس نہیں ہے۔ تم نے دوسری چابی لی تھی؟ عدیل نے کھا جانے والی نظروں سے گھوڑا۔ ہاں، مگر میں صبح والی چابی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ گیا تھا، اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ لو، بات ہی ختم ہوئی۔ عدیل نے طویل سانس لے کر دروازے سے ٹیک لگائی۔ اب تو روزہ بھی کھلنے والا ہے، سمیر نے کہا۔ تبھی سامنے والے فلیٹ کا دروازہ کھلا۔ وہی صبح والی ہری مرچ جیسی حسینہ نکلی، ایک بے نیاز سی نظر ان پر ڈال لی اور کھٹ کھٹ کرتی نیچے اتر گئی۔ چلو لیلا کے پاس چلتے ہیں۔ اور توقیر، میرے بھائی، تم ذرا بھاگ کر اس مکینک کو پکڑ لاؤ جس نے پہلی دفعہ لاک کھولا تھا، اور آپ خود لیلا کے ہاں جا کر افطاری کریں گے۔ عدیل نے لاکھ منایا، مگر وہ جانے سے صاف انکاری تھا۔ آؤ مرو پھر تم بھی، عدیل نے غصے سے کہا۔ لیلا ان کی کزن تھی، اسی بلڈنگ میں ان کے چچا کا گھر بھی تھا۔ چچی اور لیلا نے بڑی خوشی سے استقبال کیا۔ عدیل نے مختصراً انہیں چابی گم ہونے کا قصہ سنایا۔ افطاری کے بعد توقیر مکینک کو لے آیا، جس نے چند سیکنڈ میں لاک کھول دیا۔ آئندہ ہرگز چابی سمیر کو نہیں دی جائے گی، عدیل نے فلیٹ میں داخل ہوتے ہی اعلان کیا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں ہر بار یہی حرکت کروں گا؟ سمیر کو برا لگا۔ تم ہر بار یہی حرکت کرتے ہو۔ عدیل دھپ سے صوفے پر بیٹھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، اور اپنی چابیوں کا خود خیال رکھا کرو، سمیر نے چڑھ کر اسے کشن رسید کیا۔ عدیل بھائی، تبھی نیلی چلی آئی۔ فرمائیے بیبی۔ وہ آپ بھی کہہ رہی ہیں دروازہ لاک کر کے چابی ساتھ لے جاتے ہیں، دروازے پر ہی نہیں چھوڑ جاتے؟ اس نے چابی ان کی طرف بڑھائی، اور سمیر کا دل چاہا وہ نیلی کی آپی کو اوپر والی منزل پر لے جا کر دھکا دے دے، جو پچھلے 4-5 گھنٹوں سے ان کا تماشا دیکھتی رہی۔ اٹھ جا شہزادے، ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ کوئی چوتھی بار آ کر عدیل نے اس کے اوپر سے لحاف کھینچا۔ وہ لحاف سمیت نیچے لڑکا، کسمسایا اور پھر سے غافل ہو گیا۔ لگتا ہے سارے گھوڑے گدھے بیچ کر سویا ہے۔ توقیر نے پرفیوم چھڑکتے پلٹ کر دیکھا۔ ایک بات تو طے ہے، میں آج ہرگز چابی اس کو نہیں دے کر جاؤں گا، خواہ مخواہ زمین آسمان ایک ہو جائیں۔ وہ اٹل لہجے میں بولا، ساتھ ہی جھجک کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اٹھ جاؤ گدھے، مجھے نہیں اٹھنا، سحری کے وقت بھی اٹھا دیتے ہو، اس وقت بھی سونے نہیں دیتے۔ گدھا نیند ہی نیند میں جھلجھلایا تھا۔ ان کو بند کر جائیں، توقیر نے مشورہ دیا۔ بند نہیں کرنا، ذرا مدد کرو، عدیل نے کہا، اور دونوں اس کو اٹھا کر دروازے سے باہر ڈال دیا۔ اس کے پریس کیے کپڑے اس کے اوپر ڈالے، دروازہ لاک کیا، چابی جیب میں رکھی اور چلے گئے۔ اوکے آنٹی، میں آج ذرا تانیہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرنے سے وہ بال بچی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر پلٹ کر دیکھا۔ بظاہر تو لحاف تھا، اور لحاف میں جو کوئی بھی تھا اس وقت کسمسا رہا تھا۔ لو، یہ نہیں سوجھی، وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ مگر یہ ہیں کون موصوف؟ لحاف کے خیمے میں سے محض ایک مردانہ ہاتھ باہر آیا تھا۔ سنیں محترم، وہ ایک قدم آگے ہوئی، اور دوسرے لمحے بھرپور مردانہ چیخ نے پوری بلڈنگ کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ لحاف سے باہر تھا۔ تم؟ تانیہ چیخی۔ اس کے انداز میں کچھ صدمے کی کیفیت تھی۔
شاید اسے 1% بھی امید نہ تھی کہ وہ سمیر ہوگا۔ سمیر کا تم خاصا دردناک تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ پاگل تم ہو؟ وہ ایک دم چیخ اٹھا۔ اوفو، چیخ کیوں رہے ہو؟ وہ جھنجھلائی۔ میرا ہاتھ! کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو؟ خدا کے لیے میرا ہاتھ چھوڑ دو، اس نے دہائی دی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ رکھا ہے؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ الٹ ہی تو پڑی۔ اوہ خدا کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹو، وہ چلایا۔ ہیں؟ اس نے تیزی سے سر جھکایا۔ اس کا پاؤں سمیر کے ہاتھ پر تھا۔ اوہ، وہ خجل سی ہو کر پیچھے ہٹی۔ اف خدایا! وہ ہاتھ کو پنکھے کی طرح جلا رہا تھا، کبھی پھونکے مار رہا تھا۔ نازک مگر تیکھی ہیل نے ہاتھ کا حشر کر دیا تھا۔ کیا مصیبت تھی تمہیں جو دندناتی ہوئی چلی آئی ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ ہیں؟ تانیہ کے دماغ کا فیوز اڑ گیا۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہا ہے؟ میرا مطلب ہے محترمہ، کسی کے گھر آنے کے لیے دروازے پر دستک دی جاتی ہے۔ کس پر؟ تانیہ نے قدرے حیرت سے تصدیق چاہی۔ دروازے پر، وہ زور دے کر بولا۔ کون سے دروازے پر؟ تانیہ کے لب طنزیہ انداز میں پھیلے۔ اس دروازے پر۔ سمیر نے اسی انداز میں دروازے کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے پل اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اسے اب اپنی حالت کا اندازہ ہوا۔ جناب، میں ذرا مارکیٹ تک جا رہی ہوں۔ کہو تو پاگل خانے فون کرتی جاؤں۔ سمیر غصے سے پلٹا۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا ان سے۔ وہ کہتی ہوئی یہ جا وہ جا۔ سمیر نے جھنجھلا کر پریس کیے کپڑے کندھے پر رکھے، مکینک کو بلا کر دروازہ کھلوایا اور اس بات پر حیران تھا کہ دروازہ ہر بار کھلوانے کا یہ نیا طریقہ نکلا ہے، جبکہ سمیر غصے سے کھولتے ہوئے سوچ رہا تھا، آج عدیل اور توکیل میرے ہاتھوں بچیں گے نہیں۔ ایک تو عدیل بھیا، میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگوں کے دلوں میں کسی چیز کا کوئی احترام باقی ہے بھی یا نہیں۔ حسب معمول وہ اپنے دروازے میں کھڑی کڑے تیوروں سے اس کو گھور رہی تھی۔ اور میری یہ سمجھ میں نہیں آتا محترمہ کہ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ سمیر جھنجھلا کر بولا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی۔ کس آرام سے کہہ گئی تھی وہ؟ سمیر تلملا کر رہ گیا۔ میری بات کا جواب نہیں دیا آپ نے۔ کیا جواب دیں بہنا؟ کچھ سمجھ ہی نہیں سکے؟ عدیل نے کندھے اچکائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، گنہگار سے گنہگار بھی نیکی سمیٹنے کے جتن کرتا ہے۔ اس نے گویا تمہید باندھی۔ تو ہم نے کون سا گناہ کر دیا؟ عدیل حیران ہوا۔ یہ جو آپ فل آواز میں ڈیک لگائے رکھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ طنزیہ انداز میں گویا ہوئی۔ عدیل قدرے شرمندہ ہوا۔ اگر ہم گانے سنتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے محترمہ؟ سمیر کو غصہ آیا۔ جواباً اس نے شعلہ بار نگاہوں سے سمیر کو گھورا۔ آپ کو گانے سننے ہیں، ایک چھوڑ 10 سنیں، مگر اپنے گھر میں۔ ہمارے روزے مکروہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آئندہ اس ڈیک کے بیہودہ گانوں کی آواز ہم تک آئی تو انکل سے کہہ کر باہر پھینکوا دوں گی۔ آپ ہمیں باہر پھینکوائیں گی؟ مارے حیرت کے توقیر کی آنکھیں پھیلیں۔ نہیں، تمہارے ڈیک کو۔ اس نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے ہمارے گھر کے سامنے ایک عدد توپ نصب ہو گئی ہے۔ عدیل نے ایک طویل سانس بھری۔ جس کا رخ صرف ہماری طرف ہے۔ توقیر نے منہ بنایا۔ اگلے دنوں میں انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکی خاصی تیز اور پراعتماد ہے اور مقابل کے چکے چھڑانے میں ماہر بھی ہے۔ چل یار، تجھے لیلی سے ملاتے ہیں، ہماری بہن، پیاری سی کزن سسٹر ہے۔ عدیل نے ٹاپک بدلا۔ میں مل چکا ہوں، سمیر نے کہا۔ فیضان سے تو نہیں ملے نا؟ لیلی کا منگیتر اور ہمارا بہترین دوست ہے۔ آج اتوار ہے، آیا ہوگا۔ چلو پھر۔ وہ آگے پیچھے اترنے لگے۔ ویسے سمیر بھائی، اس دفعہ آپ کو ہم کیسے یاد آ گئے؟ توقیر نے پوچھا۔ یار، ٹرانسفر جو ہو گیا یہاں، پھر خالہ نے روک لیا یہاں، کچھ تم لوگوں کی کمپنی کو انجوائے کرنے لگا ہوں جو ٹک گیا۔ سمیر ان کا دور کا کزن تھا۔ عدیل اور توقیر کے والد وفات پا چکے تھے۔ ان کی والدہ رشتے میں سمیر کی خالہ ہوتی تھیں۔ انہوں نے اصرار کر کے سمیر کو اپنے پاس ہی ٹھہرا لیا۔ یہ تانیہ اکثر آتی ہے یہاں؟ سمیر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس کی خالہ بلکہ سگی خالہ کا گھر ہے، وہ اکثر یہیں رہتی ہے۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ عدیل نے بتاتے بتاتے پوچھا۔ یوں ہی یار، عجیب نکچڑی لڑکی ہے۔
ہاں یہ تو ہے، عدیل نے اتفاق کیا۔ اس دن سیڑھیوں پر اسے ٹکر ہو گئی، برتن تھے اس کے ہاتھ میں، ٹوٹ گئے، محترمہ پیچھے ہی پڑ گئی۔ ہائے، آپ تانیہ وہاب سے ٹکرا گئے۔ اس نے آپ کو چھوڑ کس طرح دیا؟ توقیر نے تحیر سے پوچھا۔ بس یار، ایک دم لڑاکا بلی ہے۔ اچھا چھوڑو، عدیل نے بات ختم کی۔ لیلی گھر پر تھی اور فیضان آج نہیں آ سکا تھا، سو وہ لوگ کچھ دیر بیٹھ کر اٹھ گئے۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی کہ عدیل کے ہاتھ سے پیڑا پھسل کر پرات میں جا گرا۔ توقیر کے ہاتھ سے دہی کی تھیلی پٹاخ سے نیچے گری اور پھٹ گئی۔ دہی فرش پر بہنے لگا، جبکہ توقیر یوں ہی منہ کھولے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہا تھا۔ میں آج پھر روزہ نہیں رکھ رہا، اور وجہ یہ احمق توقیر ہے، فریج کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے سمیر نے جھنجھلا کر کہا۔ میں بے ہوش ہونے لگا ہوں، توقیر ہکلایا۔ کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ عدیل کو اس کا ایسے نازک وقت میں بے ہوش ہونا بہت کھلا۔ تم ہوش میں تو ہو سمیر بھائی؟ وہ ابھی تک عالم حیرت میں تھا۔ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ہوش میں ہوتا تو یہ بات کرتا۔ عدیل 2 قدم آگے بڑھا، دوسرے لمحے آٹے سے بھرا کرارا ہاتھ اس کے کندھے پر پڑا، گویا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ وہ بلبلا اٹھا۔ میں سنجیدہ ہوں بھوتو، اور میں رنجیدہ، توقیر نے دل گرفتگی سے کہا۔ پھر ہاتھ میں دہی کی تھیلی ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ مجھے محبت ہو گئی ہے، سمیر نے زور سے کہا۔ ناممکن، تمہیں نزلہ ہو سکتا ہے، کھانسی، بخار، ملیریا، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر یہ محبت امپاسبل۔ عدیل نے زور و شور سے گردن ہلائی۔ تم پہلے یہ عجیب و غریب پراٹھا پلٹ دو، سمیر نے جل کر کہا۔ اوہ ہاں، عدیل نے پراٹھا پلٹا، مگر وہ ٹھیک طرح سے جل گیا تھا۔ اس نے برنر بند کیا اور مکمل طور پر سمیر کی طرف متوجہ ہوا۔ مگر یار، یہ محبت، اس کے انداز میں الجھن نمایاں تھی۔ ہو گئی ہے نا، وہ بے چارگی سے بولا۔ عدیل لپک کر اس کے قریب آیا۔ سمیر ڈیئر، تمہیں کس سے محبت ہوئی ہے؟ بتا دوں؟ سمیر نے اجازت طلب نگاہوں سے عدیل کی طرف دیکھا۔ بتا دو یار، دل تھام کر بیٹھو۔ تھام لیا۔ سمیر بھائی، کس سے محبت کر بیٹھے ہیں؟ کمزور دل توقیر نے دل سنبھالا۔ نیلی کے پپی سے۔ ظاہر ہے کسی لڑکی سے محبت ہوئی ہے، وہ جل کر بولا۔ میں سمجھا تھا شاید سچ مچ نیلی کے پپی سے۔ شاید تمہارا کیا بھروسہ؟ سمیر کے گھورنے پر عدیل نے وضاحت کی۔ اور علامات بھی کچھ عجیب و غریب ہیں۔ جاؤ، میں نہیں بتاتا۔ وہ خفا ہو گیا۔ او نہیں یار، تو اپنا شہزادہ ہے، عدیل نے اسے ٹھنڈا کیا۔ بتا دو سمیر بھائی، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، توقیر نے تسلی دی۔ اچھا سنو، مجھے تانیہ وہاب سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے گویا بم ان کے سروں پر دے مارا۔ انہوں نے کچھ لمحے سمیر کی بات سمجھنے کی کوشش کی، ایک دوسرے کو دیکھا، اور جب سمجھ شریف میں آیا تو دل پر ہاتھ رکھ کر تاڑ تاڑ نیچے جا پڑے۔ کمال ہے، محبت تو مجھے ہوئی ہے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ تمہیں تانیہ وہاب سے محبت ہوئی ہے؟ عدیل نے تصدیق چاہی۔ ہاں، وہ مسکرایا۔ آج اس کی مسکراہٹ کے رنگ ہی عجیب تھے۔ اس لڑکی سے گویا 4-5 دفعہ جو تمہاری بے عزتی کر چکی ہے، اب آئندہ بھی بے عزتی کے امکان خاصے روشن ہیں۔ وہ اب بھی بے یقین تھا۔ وہ سب بھول جاؤ، گویا سمیر خود سب کچھ بھول چکا تھا۔ دونوں نے تعسف اور رنجیدگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ عدیل نے ہاتھ جھاڑے، جیب سے رومال نکال کر سر پر رکھا۔ توقیر، اٹھو، اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، یہ رخصت ہونے والا ہے۔ مگر یہ محبت ہوئی کب؟ توقیر نے ماہر وکیل کی طرح سوال اٹھایا۔ شاید کل رات 5:30 بجے کے قریب۔ ہیں، ہم کہاں تھے تب؟ عدیل نے حیرت سے پوچھا۔ تم لوگ افطاری کر رہے تھے، مسٹر اینڈ مسز خان کے گھر۔ عدیل نے چونک کر توقیر کو دیکھا۔ تانیہ بھی تو وہاں موجود تھی، توقیر نے کہا۔ او گاڈ، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ حادثہ ہو گیا اور ہمیں خبر بھی نہ ہوئی، تب ہے ہم پر۔ عدیل نے سر پیٹ لیا۔ سامنے کہاں ہوئی؟ وہ تو جب لیلی اور فیضان سے ملاقات ہوئی تب، سمیر نے بتایا۔ فیضان بھائی اور لیلی کا کیا تعلق اس سے؟ توقیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فیضان کا تو ہے۔ فیضان کا کیا تعلق ہے تمہاری محبت کے ساتھ؟ اسی نے تو مجھے بتایا کہ وہ کتنی سگڑ اور خوبصورت لگتی ہے، اس کی رنگت میں گندم بالیوں کا سنہری پن ہے،
اس کی آنکھوں میں جگنوں کی چمک، اور جب وہ مسکراتی ہے تو یہاں سے جھوٹ شروع ہوتا ہے۔ وہ تو کبھی مسکراتی ہی نہیں، توقیر نے اعتراض کیا۔ یار اس دن مسکرا رہی تھی نا، وہ جھنجھلایا۔ ایک بات تو بتاؤ شہزادے، کیا اس سے قبل تانیہ وہاب کو دیکھا نہیں تھا جو فیضان کے زبانی انکشاف ہوا تم پر؟ عدیل نے گھوڑا۔ بس آج سے قبل شاید کبھی غور سے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ فیضان تعریفیں کر رہا تھا، پہلے سے خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے بعد مجھے جیلسی فیل ہونے لگی۔ تانیہ بھی تو اس سے بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، تبھی تو میں افطاری ادھوری چھوڑ آیا۔ اوہ یہ بات تھی۔ عدیل کو وجہ اب معلوم ہوئی، اور رات کو وہ میرے خواب میں آئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گویا پھر سے اس خواب کا تصور کیا۔ سمیر بھائی، اتنے ڈراؤنے خواب دیکھتے ہو؟ توقیر نے پوچھا۔ شٹ اپ، سمیر نے گھوڑا، پھر لہجہ بدل کر بولا۔ آگے بولو۔ وہ میرے قریب آئی اور ڈپٹ کر پوچھنے لگی، تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ بالکل ٹھیک، تانیہ وہاب سے اسی انداز میں محبت کی امید کی جا سکتی ہے؟ عدیل نے سر ہلایا۔ غور سے دیکھا تھا کیا؟ اس کے ہاتھ میں بیلن بھی تھا؟ توقیر نے پوچھا۔ نہیں تھا، افسوس، عدیل نے منہ بنایا۔ افسوس کس بات کا؟ سمیر نے گھوڑا۔ کچھ نہیں، آگے بولو، تم نے کیا جواب دیا؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ وہ میں کچھ پزل ہو گیا تھا، سمیر کان کی لو کھجاتے ہوئے بولا۔ چہرے پر مایوسی در آئی۔ میں نے پہلے اس بات میں پھر نفی میں سر ہلایا۔ تم تو سدا کے احمق ہی رہے، پہلے نفی پر اس بات میں سر ہلا دینا تھا۔ عدیل نے سر پیٹ لیا۔ غلطی ہو گئی نا، سمیر نے اعتراف کیا۔ پھر میں نے تانیہ سے پوچھا کیا وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے؟ پھر کیا جواب ملا؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ اس نے پاکستان کے نوجوانوں کے اخلاق و کردار پر لیکچر شروع کیا ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ ہمیں پہلے ہی خبر تھی، عدیل نے منہ بنایا۔ تم کوئی بھی کام مکمل طور پر نہیں کر سکتے، کم از کم خواب ہی پورا دیکھ لیتے۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے مدد طلب نگاہوں سے دونوں کی طرف دیکھا۔ اس کھڑکی سے کود کر جان دے دو، عدیل نے مفت مشورہ دیا۔ تانیہ وہاب کو تمہاری محبت پر یقین آ جائے گا۔ توقیر کھڑکی سے قریب گیا۔ اس نے کھڑکی سے نیچے جھانکا، پھر عدیل کو دیکھا۔ اسے کوئی معقول مشورہ دو۔ ایسی نامعقول لڑکی سے تو محبت کی ہے اس نے، معقول مشورہ کس طرح دوں؟ عدیل نے جل کر کہا۔ اسے سمیر پر غصہ آ رہا تھا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ سمیر نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، ہم مجبور اور بے بس ہیں، کیونکہ ہم میں سے کسی نے کبھی محبت نہیں کی۔ ایسے تو مت کہو، میری تو ساری امیدیں تمہیں سے وابستہ ہیں۔ کیوں بھائی، تم نے کبھی محبت کی ہے؟ توقیر نے عدیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس قسم کی تو کبھی نہیں۔ اس نے حد درجہ مایوسی سے یوں سر ہلایا جیسے بہت ضروری کام رہ گیا ہو۔ تو کس قسم کی محبت کی ہے؟ توقیر نے مشکوک نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ یار کسی بھی طرح کی محبت ہرگز نہیں کی، وہ زور دے کر بولا۔ دیکھا نہیں کی، اور میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں، اور یونیورسٹی میں کوئی لڑکی بھی ایسی نہیں ملی جس سے مجھے محبت ہو جائے۔ باقی رہ گئے، ارے! اس نے چونک کر عدیل کو دیکھا۔ فیضان اور لیلی۔ عدیل نے چٹکی بجائی۔ ہرگز نہیں، وہ دونوں تانیہ کے دوست ہیں۔ سمیر نے فوراً ریجیکٹ کیا۔ وہ ہمارے بھی دوست ہیں۔ ہاں، میں ابھی اس کو فون کرتا ہوں۔ عدیل نے فیضان کا نمبر ملانے میں ایک پل نہیں لگایا۔ دوسری طرف فیضان ہی تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، تم نے کبھی محبت کی ہے؟ نہیں، میں نے صرف منگنی کی ہے، اس نے گھبرا کر وضاحت کی۔ بکواس نہیں کرو، لیلی کے ساتھ تمہاری منگنی کس طرح ہوئی ہم سب جانتے ہیں۔ اوفو، مگر اس وقت کیا تک ہے اس سوال کی؟ وہ جھنجھلایا۔ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں؟ ہاں، عدیل نے کہا۔ سمیر نے گور کر اسے باز رکھنے کی کوشش کی۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، سیری ختم ہونے میں محض چند منٹ ہیں، اور تمہیں اوٹ پٹانگ سوچ رہی ہے؟ ہیں؟ عدیل نے چونک کر گھڑی پر نگاہ دوڑائی، پھر بھناک کر ریسیور پٹکا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے کڑے تیوروں سے سمیر کو گھورا، پھر تیزی سے ہاٹ پاٹ سے پراٹھا نکالا۔ توقیر نے جلدی سے سالن نکالا۔ دہی سے تو وہ ہاتھ دھو ہی چکے تھے، اور ابھی سمیر کرسیاں سیٹ کر رہا تھا، اور عدیل کا نوالہ اس کے ہاتھ میں تھا کہ سائرن بج گیا۔ عدیل نے
حسرت بھری نگاہوں سے ہاتھ میں پکڑے والے کو دیکھا، پانی کا گھونٹ بھرا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ کوئی سر پر آ کر چیخا تھا۔ سمیر کے ہاتھ سے کپ چھوٹا اور سیدھا مخاطب کے پاؤں پر جا کر رکا۔ جواباً اس کی آہوں فغاں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ لاؤنج میں مگن توقیر اور عدیل آگے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے تھے، مگر دروازے میں ہی رکنا پڑا کہ سارے کچن میں فیضان ایک پاؤں ہاتھ میں لیے بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ اوفو، یہ تم تھے؟ سمیر نے جھنجھلا کر اسے دیکھا، پھر جھک کر کپ اٹھایا اور گھما کر اس کا معائنہ کیا۔ شکر ہے۔ اس کے منہ سے پھسلا۔ فیضان نے لنگڑا ڈانس ترک کر کے اسے گھوڑا۔ شکر ہے تمہارا کپ بچ گیا۔ میرے پاؤں کا کیا ہے؟ اور آ جائے گا؟ ہاں تو اور کیا؟ وہ ڈٹائی سے مسکرایا۔ توبہ، اتنی زور سے چیخے ہو، میرا دل اب تک دھک دھک کر رہا ہے۔ پیچھے کھڑی لیلا نے دل پر ہاتھ رکھا۔ یعنی میرے پاؤں کی کوئی فکر نہیں؟ وہ بھننا کر بولا۔ آہا، لیلا جی آئی ہیں۔ عدیل کے لب پھیلے۔ فیضان نے گھور کر اسے دیکھا تو سنبھل کر پوچھنے لگا، مگر تم لوگ آئے کہاں سے؟ لاؤنج میں ہم بیٹھے تھے۔ توقیر نے حیرت سے پوچھا، تم لوگوں کی تو کیا بات ہے؟ سامنے سے بیل گزر جائے، تمہیں تو وہ نظر نہ آئے؟ فیضان باہر نکلتے ہوئے بولا۔ مگر عین افطاری کے وقت کوئی تک نہیں بنتی، عدیل کان کھجاتے ہوئے بولا۔ ہم نے سوچا آج افطاری یہاں کی جائے، فیضان نے ڈٹائی سے کہا اور صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ ہیں؟ ان تینوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ کچھ زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں، میں افطاری میں بس فروٹ چاٹ اور 2-4 قیمے والے سموسے کھاتا ہوں، اس نے مزے سے بتایا۔ لیلا ساتھ نہ ہوتی تو میں تمہارے قیمے کے سموسے بنا کر کھلاتا، عدیل نے دانت پیسے۔ یہ تو بس امی افطاری پر ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی، لیلا نے فیضان کو گھورا۔ ہم تو سمیر بھائی سے ملنے آئے تھے۔ ارے ہاں، فیضان سمیر کی طرف گھوما۔ یہ تم نے کیا کیا نادان لڑکے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ سمیر نے گھبرا کر سب کو دیکھا۔ تم نے بھی اس وادی پرخار میں قدم رکھ دیا۔ اے پاگل آنکھوں والے لڑکے، نازک ہیں پاؤں، کانٹے چبھیں گے، آبلے پڑیں گے، پھوٹ گئے تو؟ اوفو، کیا کہہ رہے ہو؟ سمیر جھنجھلایا۔ کیا واقعی تم اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہو؟ میں کیوں ہونے لگا؟ وہ تنک کر بولا۔ تو کیا لوہے کے دل، گردے، پھیپھڑے خرید لیے ہیں؟ نہیں تو پھر تمہارا بچنا مشکل ہے، فیضان نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اوفو، میں کچھ نہیں سمجھ رہا، وہ بری طرح جھنجھلا گیا۔ اس میں سب سے پہلے سمجھ ہی تو ماری جاتی ہے دوست، فیضان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہمدردانہ انداز میں کہا۔ انتہائی خطرناک بیماری ہے، اس سے تو اچھا ہے کہ تم ایک ساتھ ڈھیر ساری سلیپنگ پلز کھا لو، نہر میں چھلانگ لگا دو، یا گلے میں پھندا ڈال کر پنکھے سے لٹک جاؤ۔ لٹکنا مشکل لگے تو سامنے والے سوئچ بورڈ کی ننگی تار کو چھو لو، لمحہ لمحہ مرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کی زبان فراٹے بھر رہی تھی۔ سمیر نے دل پر ہاتھ رکھ کر عدیل کو دیکھا۔ مجھے کیا ہوا ہے عدیل؟ مجھے تم سے ہمدردی ہے دوست، اور میں تمہیں بہت یاد بھی کروں گا۔ تم عنقریب فوت ہونے والے ہو، اور تم نے مرنے کا انتہائی تکلیف دہ راستہ ڈھونڈا ہے، وہ گلوگیر لہجے میں بولا۔ عدیل، سمیر نے مدد طلب نگاہوں سے عدیل کو دیکھا۔ کچھ ڈر گیا تھا نا، سنا تھا موصوف نجومی ہوتے ہیں، یہی خیال آیا شاید مستقبل قریب کی پیشن گوئی کر رہا ہوں۔ بکواس کر رہا ہے، آج تک تمہیں زکام تک تو ہوا نہیں، عدیل نے سمیر کو تسلی دی اور فیضان کو گھورا۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، کاش زکام ہو جاتا۔ کیوں فضول بولتے ہو فیضان، خواہ مخواہ سمیر بھائی کو پریشان کر رہے ہو، لیلا نے جھنجھلا کر اسے ٹوکا۔ یہ تو آغاز ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ خدا کے لیے اب بس کرو فیضان، سمیر نے ہاتھ جوڑ کر اسے روکا تھا۔ مت رو میری جان، فیضان نے بزرگانہ انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ محبت کرنے والوں کو ایسے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ واٹ؟ سمیر چیخا اور دوسرے لمحے فیضان کی گردن اس کے ہاتھ میں تھی، ساتھ ہی اس نے عدیل کو گھورا۔ کوئی بات تمہارے پیٹ میں ٹکتی بھی ہے؟ میں نے کچھ نہیں بتایا، وہ اس کے خطرناک تیوروں سے گھبرا کر بولا۔ اتنا نیک تو وہ ہے نہیں کہ اسے الہام ہو، اس نے خود پوچھا تھا سمیر آج کل کیا کر رہا ہے؟ میں نے بتا دیا محبت، ایسی بات ہر ایرے غیرے کو بتائی جاتی ہے۔ سمیر نے اسے لتاڑا۔
ایرے غیرے پر فیضان تڑپ کر سیدھا ہوا۔ منگیتر ہوں میں لیلا کا، اور تم لوگوں کا ڈیئر کزن بھی۔ بس کزن ٹھیک ہے، ڈیئر اڑا دو، توقیر بول اٹھا۔ چھوٹے مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا۔ اس نے توقیر کو گھورا، پھر سمیر کی طرف پلٹا۔ بائی گاڈ سمیر، مجھے اپنا رازداں بنا کر فائدے میں رہو گے؟ ایسے مشورے دوں گا کہ 2 منٹ میں محبوب آپ کے قدموں میں۔ لینگویج پلیز، میری محبت ان 2 روپے والے عاملوں کی محتاج نہیں۔ سمیر نے منہ بنایا، اس میدان کا پرانا کھلاڑی ہوں۔ لیلا سے پہلے اس کی زبان کے بریک لیلا کی نگاہوں نے فیل کیے۔ لیلا سے پہلے کیا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے بولی، میرا مطلب ہے لیلا سے پہلے ایک ہی لیلا تھی، دوسری تم ہو۔ اس طرح پہلے ایک ہی مجنوں تھا، دوسرا میں، اور تیسرا ہم مل کر بنا دیں گے۔ اس نے گھبرا کر وضاحت کی۔ سمیر، میرا خیال ہے اس سے مشورہ کر ہی لیں۔ عدیل نے مشورہ دیا۔ ایک تو تم لوگ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہو۔ لیلا جھنجھلائی، پھر سمیر کی طرف پلٹی۔ آپ تانیہ سے محبت کرتے ہیں سمیر بھائی؟ یہ مجھے تانیہ سے پٹوائے گی، وہ بڑبڑایا۔ بائی گاڈ بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو بہت اچھا لگا یہ جان کر، اس نے تسلی دی۔ مان جاؤ یار سمیر، اچھا مشورہ دے گی، فیضان نے کہا، اور اس کے مشوروں کے اچھا ہونے کا یقین بس فیضان کو ہی تھا۔ ہاں کرتا ہوں تانیہ سے محبت، اس نے دھیرے سے اعتراف کیا۔ چلو یہ مرحلہ تو حل ہوا، اب بتاؤ ہم سے کیا پوچھنا ہے، فیضان نے کہا۔ ہم نے کچھ نہیں پوچھنا، آپ نے مشورہ دینا ہے، توقیر نے یاد دہانی کروائی۔ اوہ ہاں، مگر میری مشورہ فیس، وہ پھیل گیا۔ مل جائے گی فیس بھی، سمیر چڑھ کر بولا۔ ایک زبردست افطاری کا وعدہ کرو، فیضان، کبھی تو اپنے ندیدے پن سے باز آ جایا کرو، لیلا نے ٹوکا۔ ندیدے پن کی کیا بات ہے، آج کل مفت مشورہ کون دیتا ہے، حد تھی ڈٹائی کی۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ محترمہ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے، عدیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تانیہ کے متعلق تو مجھے معلوم ہے، وہ سمیر بھائی کو بالکل پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتے، لیلا نے بڑے آرام سے انکشاف کیا، جسے سنتے ہی سمیر تو دھڑام سے کرسی پر جا گرا، جبکہ باقی سب بھی بمشکل ہنسی روک رہے تھے۔ ایک آنکھ کیوں بھائیں گے، خیر سے پوری 2 آنکھیں رکھتی ہیں تانیہ، توقیر نے کہا، اور مسئلہ بھی ایک نہیں 2 آنکھوں کا ہے، عدیل نے لقمہ دیا۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، یہ اس کو کتنی آنکھیں بھی بھاتے نہیں، لیلا نے بات ختم کی۔ وجہ، عدیل نے نکتہ اٹھایا۔ یہ اس قابل ہی کہاں ہے، فیضان بڑبڑایا۔ پہلی ملاقات میں یہ تانیہ سے ٹکرا گئے تھے، لیلا نے وجہ بتائی۔ ہائے، وہ کیوں، سب نے حیرت سے پوچھا۔ تانیہ کو دیکھ بھال اور سوچ سمجھ کر بولنے، چلنے اور کام کرنے والے لوگ پسند ہیں، لاؤبالی اور لاپرواہ لوگ زہر لگتے ہیں، بس یہی وجہ ہے۔ اب حیرت پہلے سے بھی زیادہ تھی، اس کو سمیر کی ساری عادتیں بری لگتی ہیں، وہ روزے پورے نہیں رکھتے، رنگ برنگی شرٹس پہنتے ہیں، ہمیشہ لاپرواہی سے کام کرتے ہیں، اسی لیے نقصان اٹھاتے ہیں، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے تفصیل بتائی۔ رنگ برنگی شرٹس پہننا بند کر دو، فیضان کی طرف سے مشورہ آیا۔ ایسی شرٹس مجھ پر سوٹ کرتی ہیں، وہ اکڑ کر بولا۔ لیلا کے سامنے بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ شرٹس ادھار کی ہوتی تھیں۔ ٹکرے مارنا بند کر دو، دوسرا مشورہ تھا۔ اتفاق تھا وہ، اب کیا یہ کام میں شوقیہ کرتا ہوں، وہ جھنجھلایا۔ پورے روزے رکھو، تیسرا مشورہ آیا۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، اب تانیہ کی خاطر رکھوں تو اللہ تعالیٰ خفا نہیں ہوں گے، لاپرواہی سے کام مت لیا کرو، اب کسی بات پر اس کو بھی تو کمپرومائز کرنا چاہیے۔ وہ یوں بولا جیسے ہر بات پر پہلے اس نے کمپرومائز کیا ہو۔ اچھا اب ایک ہی راستہ ہے، فیضان نے سر اٹھا کر پرسوچ انداز میں کہا، تم اظہار کر دو، سیدھے سیدھے۔ وہ کیسے، یار ایک دم گھامڑ ہو، اب یہ بھی میں بتاؤں، فیضان جھنجھلایا۔ ہاں تو تمہارا تجربہ ہے۔ اچھا تو میرے تجربے سے فائدہ اٹھانا ہے تمہیں، تو پھر پھولوں کا تحفہ دو، بالکل ایسے جیسے میں نے لیلا کو تحفہ دیا تھا۔ لیلا نے کیا رسپانس دیا تھا،
عدیل نے اشتیاق سے پوچھا۔ گملہ اٹھا کر سر پر دے مارا تھا، اس نے منہ بنایا۔ ہیں، وہ کیوں؟ سب نے حیرت سے پوچھا۔ وہ پھول گملے میں تھے، اس نے شرما کر بتایا۔ ہیں، وہ کیوں؟ وہ سابقہ لہجے میں بولے۔ وہ میں نے سوچا تھا ویسے تو پھول چند دن میں ہی مرجھا جائیں گے، تو کوئی پائیدار قسم کا اظہار محبت ہونا چاہیے، فیضان نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں بتایا۔ اور لیلی نے اپنی محبت کا انتہائی پائیدار قسم کا نشان چھوڑا تمہارے سر پر۔ عدیل نے سر ہلایا۔ اور اب فیضان بھائی، آپ یہی سلوک سمیر کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں؟ توقیر نے کہا۔ اس سے بہتر ہے کہ پلاسٹک کے پھول دے دو۔ تو پھر تانیہ کو فون کر دو، فیضان نے کہا۔ فون پر کیا کہنا ہے؟ سمیر چونکا۔ کہنا نہیں، پوچھنا ہے۔ کیا؟ آپ کے گھر میں کیا پکا ہے؟ وہ جل کر بولا۔ یار ایک دم پاگل آدمی ہو، جاؤ، مجھے نہیں ضرورت تمہارے مشوروں کی۔ سمیر خفا ہوا۔ میرا خیال ہے میں اس سلسلے میں زیادہ بہتر انداز سے مدد کر سکتی ہوں، لیلی نے کہا۔ آپ کیا کریں گی محترمہ؟ عدیل نے پوچھا۔ میں تانیہ کو بتاؤں گی کہ سمیر بھائی سے… نہ، یہی تو نہیں بتانا، عدیل نے زور و شور سے سرنپی میں ہلایا۔ یہی تو دیکھنا ہے کہ ہمارا یار کسی قابل ہے بھی یا نہیں۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ سمیر نے تنک کر پوچھا۔ یہی کہ تم اپنا آپ تانیہ وہاب سے منوا بھی سکتے ہو کہ نہیں؟ تمہارا مطلب ہے کہ تانیہ میری محبت قبول نہیں کرے گی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے فیضان کو آنکھ ماری۔ وہ مسکرایا۔ یہ نہیں ہو سکتا، سمیر نے زور دے کر کہا۔ اوفو، یہ کوئی گیم ہو رہا ہے؟ لیلی نے جھنجھلا کر سب کو دیکھا، مگر وہ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ لیلی ایک طویل سانس کھینچ کر رہ گئی۔ شرٹ کا کلر بھی لائٹ ہے، انداز و اطوار میں بھی کوئی افراتفری نہیں، پھول بھی ہیں، گملے کے بغیر، توقیر نے لقمہ دیا۔ ہاں، گملے کے بغیر، عدیل ہنسا۔ سمیر نے اسے گھور کر دیکھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ ایک بار پھر آئینے میں ناقدانہ انداز میں اپنا جائزہ لیا، پھر پلٹ کر انہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے مجھے جانا چاہیے۔ ضرور دوست، تانیہ وہاب تمہیں گھر میں ہی ملے گی، فیضان نے مسکراہٹ لبوں میں دبائی۔ میرے لیے دعائے خیر کرنا۔ پھول سنبھالتے ہوئے اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ ہم تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں گے دوست، عدیل نے زیر لب کہا، اور جیسے ہی وہ باہر نکلا، وہ تینوں لپک کر دروازے میں جا کھڑے ہوئے۔ تیسری بیل پر دروازہ جس ہستی نے کھولا، اسے دیکھ کر سمیر کا دل چاہا کہ فیضان کا گلا دبا دے، جس کی پہلی اطلاع ہی غلط ثابت ہوئی۔ کیا بات ہے؟ آنٹی کے سخت چہرے کی طرح ان کی آواز بھی کرخت تھی۔ وہ جی، وہ… اس نے پلٹ کر مدد طلب نگاہوں سے ان تینوں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے حافظ خدا تمہارا گاتے ہوئے اسے خدا کے سپرد کر کے دروازہ بند کر لیا۔ آگ کے اس دریا کو اسے خود ہی پار کرنا تھا۔ کیا وہ جی لگائی ہے؟ سیدھے سیدھے کام بتاؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ ایک تو میں آج کل کے لڑکوں سے بہت تنگ ہوں، مجال ہے کوئی بات ڈھنگ سے کر سکتے ہوں، آخر وہ بھی تانیہ کی خالہ تھیں۔ وہ جی، وہ میں… اس نے سردی میں آیا پسینہ صاف کیا۔ ریکارڈر کی سوئی لگتا ہے اسی جملے پر ٹوٹ گئی ہے۔ لڑکے، کچھ آگے بھی بولو۔ کس بری طرح گھورا تھا انہوں نے۔ وہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، اس نے جلدی سے بتایا۔ مجھ سے؟ انہوں نے حیرت سے سر تاپا اسے گھورا۔ مگر تم ہو کون؟ جی، اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ غضب خدا کا، آنٹی اسے جانتی تک نہیں۔ میں سمیر، آپ کے سامنے والے فلیٹ میں رہتا ہوں۔ اچھا، زاہدہ آپا کے دور کے رشتہ دار ہو؟ انہوں نے دور پر زور دیا۔ اتنی دور کا بھی نہیں ہوں، ان کے چچا کے کزن کے تایا کے سگے ماموں زاد کا بیٹا ہوں۔ اس نے تڑپ کر قریب کا رشتہ بتایا۔ ماشاءاللہ، آپ تو بہت نزدیک کے رشتہ دار نکلے۔ جرسی اور میرون شال میں لپٹی لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ لیے وہ عقب سے نمودار ہوئی۔ لہجہ طنز کا غماز تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ، مگر یہ تمہاری آنٹی زاہدہ گاؤں سے کب واپس آ رہی ہیں؟ اتنے دن لگا دیے۔ سنا ہے ان کے بھائی بیمار ہیں، ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے۔ جوان جہان لڑکوں کو تنہا چھوڑ رکھا ہے، خود ہی سحری افطاری کا بندوبست کرتے ہیں۔ کئی بار دل چاہا کہ یہاں سے کچھ بنا کر بھیج دوں، مگر کیا کروں؟ تانیہ کے انکل ذرا کنجوس انسان ہیں، اس طرح کی باتیں زیادہ پسند نہیں کرتے۔
لگتا ہے آپ بہت فیاض ہیں بولنے میں۔ اتنے بھی نہیں۔ وہ فوراً محتاط ہوئی، کیا پتا کچھ مانگ ہی لے۔ پہلے سے حد بندی ضروری سمجھی۔ تم ابھی تک اندر نہیں آئے؟ جی، کہاں سے آؤں؟ وہ بے چارگی سے بولا۔ دروازہ تو پوری طرح ان دونوں نے بلاک کر رکھا تھا۔ ہاں ہاں آؤ۔ ویسے تمہارا روزہ تو ہوگا؟ اندر بلانے سے پہلے احتیاطاً دریافت کیا۔ آنٹی، یہ روزہ کبھی کبھی ہی رکھتے ہیں۔ تانیہ نے لقمہ دیا۔ جی نہیں، میرا روزہ ہے، اس نے زور دے کر کہا۔ واقعی؟ تانیہ کے لہجے میں شک تھا۔ لگتا تو نہیں، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ روزے داروں کے منہ پر لکھا ہوتا ہے کہ ان کا روزہ ہے، وہ تنک کر بولا۔ روزہ خوروں کے منہ پر لکھا ہوتا ہے، وہ اطمینان سے بولی۔ میرا خیال ہے کہ میں چلتا ہوں، اندر آنے کا کوئی فائدہ بھی نہ تھا، اس نے کھسک جانا مناسب سمجھا۔ گلدستہ بدستور اس کے عقب میں تھا۔ نہیں نہیں، اندر آئیں، آپ تو آنٹی سے ملنے آئے تھے، تانیہ نے جلدی سے کہا۔ میں پھر آ جاؤں گا۔ روز روز کا آنا جانا تانیہ کے انکل کو نہیں پسند۔ اب آ گئے ہو تو اندر آ جاؤ۔ سمیر نے مدد طلب نگاہوں سے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ چاروں ناچار اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ آنٹی، یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کا قیمتی ڈنر سیٹ برباد کیا تھا۔ ابھی وہ ڈھنگ سے بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ اس نے انکشاف کیا۔ آنٹی بھڑک کر اٹھی تھیں۔ تو وہ تم تھے جس نے میرے اتنے قیمتی سامان کا ستیہ ناش کر ڈالا۔ بے نتے بیل کی طرح منہ اٹھائے آئے اور بچی سے ٹکرا گئے۔ غضب خدا کا کوئی گھٹیا قسم کا سیٹ ہو تو بندہ صبر بھی کر لے۔ فرانس سے لائے تھے تانیہ کے انکل۔ مگر تانیہ تو کہہ رہی تھی، اس نے بوکھلا کر کہنا چاہا۔ تانیہ کو کیا پتا سیٹ میرا تھا کہ تانیہ کا؟ آنٹی نے گھورا۔ آپ کا، وہ ہکلایا۔ تو پھر کتنا نقصان ہوا میرا؟ کس نے بھرنا ہے؟ تم نے۔ جی۔ تانیہ کے لبوں پر دبی دبی مسکان تھی اور سمیر کے چھکے چھوٹ رہے تھے۔ کیا؟ جی، پورے 12,000 کا سیٹ ہے۔ 12,000؟ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ مگر تانیہ تو کہہ رہی تھی۔ تانیہ کو کیا پتا سیٹ میرا تھا کہ تانیہ کا؟ جی، تانیہ کا نہیں، میرا مطلب ہے آپ کا۔ تو پھر میرا نقصان پورا کرو ابھی اسی وقت، وہ خوفناک اور قطعی لہجے میں بولی۔ میں کہاں سے دوں پورے 12,000؟ تو تم نہیں دو گے؟ انہوں نے بازو چڑھائے۔ میں تو یہ پھول لے کر آیا تھا، اس نے تیزی سے گلدستہ آگے کیا۔ پھول کس لیے؟ انہوں نے حیرت سے اسے گھورا۔ تانیہ کے لیے۔ اس نے گلدستہ تانیہ کی طرف بڑھایا۔ جہاں تانیہ کی حیرت سے آنکھیں پھیلیں، وہیں آنٹی کا غصہ گیس کے غبارے کی طرح پھٹ گیا۔ تم تانیہ کے لیے پھول لائے ہو؟ جی ہاں۔ سمیر کو لگا یہاں سے اب زندہ سلامت نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو گیا ہے۔ یار ابھی تک نہیں آیا؟ عدیل سخت بے تاب تھا اور پورے فلیٹ میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ فیضان صوفے پر نیم دراز تھا۔ توقیر، ایک گلاس میں گلوکوز گھول دو۔ یہ حکم آدھ گھنٹے پہلے ملا تھا۔ توقیر ہاتھ میں گلوکوز ملے پانی کا گلاس لیے منتظر تھا۔ یار، یہ آ کیوں نہیں جاتا؟ عدیل جلا کر فیضان کے قریب بیٹھا۔ فیضان نے آنکھیں کھول کر ایک طرف عدیل پر نظر ڈالی، پھر توقیر کو آواز لگائی۔ فرسٹ ایڈ باکس ہے تمہارے پاس؟ جی ہے۔ اس نے کچھ حیرت سے فیضان کو دیکھا۔ گلوکوز کی ضرورت تو تانیہ کے انکار کی صورت میں پڑ سکتی تھی، مگر یہ فرسٹ ایڈ باکس، بہرحال تانیہ جیسی نازک لڑکی سمیر جیسے 6 فٹ کے مرد کو قتل تو کرنے سے رہی۔ تیار رکھو۔ مگر کیوں؟ ضرورت پڑ سکتی ہے بیٹے۔ اس کی مبہم مسکراہٹ گہری ہوئی۔ توقیر کندھے اچکا کر فرسٹ ایڈ باکس لینے پلٹا۔ تبھی دروازہ دھڑام سے کھلا اور جس حلیے میں سمیر اندر آیا، وہ تینوں کے تینوں اسے سہارا دینے کو لپکے۔ کیا ہوا؟ سمیر نے دانت پیس کر فیضان کو دیکھا۔ دیکھو یار، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ حفاظتی اقدام کے طور پر وہ فوراً عدیل کے پیچھے ہوا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تانیہ کی آنٹی گھر پر نہیں ہیں، سمیر نے دانت پیسے۔ ہاں تو، مگر میری بات سنو، وہ غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ تمہاری اس غلط فہمی کا جانتے ہو کیا نتیجہ نکلا ہے؟ وہ دھاڑا۔ نظر آ رہا ہے۔ فیضان نے قدرے افسوس سے اس کی حالت زار کو دیکھا۔ شرٹ کے بٹن کھلے، ہاتھ میں گلدستہ موجود مگر پھول غائب، بال بکھرے۔ نظر تو اب ادھر آئے گا۔ سمیر نے پھٹی ہوئی آستین اوپر چڑھائی۔ سمیر میرے بھائی، میری بات تو سنو۔
مگر اگلے لمحے فیضان آگے تھا، سمیر پیچھے۔ عدیل فرسٹ ایڈ باکس اور توقیر گلوکوز کا گلاس ہاتھ میں لیے ہکا بکا کھڑے محض تماشائی تھے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، عدیل نے بڑی افسردگی سے سر ہلایا۔ کوئی؟ سمیر تڑپ اٹھا۔ یہ ذرا سی بات بھی نہیں ہوئی اور یہ سب اس احمق فیضان کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسے اب تک فیضان پر غصہ تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا آنٹی آج پارلر سے اتنی جلدی واپس آ جائیں گی۔ اوفو، ختم کرو یہ قصہ، اب آگے کی سوچو، عدیل نے جھنجھلا کر کہا۔ اب آگے سوچنے کو رہ کیا گیا ہے؟ اس نے سرداہ کھینچی۔ حد کرتے ہو، پہلی دفعہ میں ہی ہمت ہار گئے۔ فیضان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مزید بے عزتی کی تاب نہیں ہے، ابھی تو ابتدا ہے بھائی جان۔ بس یوں سمجھیں کہ آگ کے اس دریا کو تنہا عبور کرنا ہے، اور بے عزتی؟ یار اس کھیل میں سب چلتا ہے، فیضان نے بھی تسلی دی۔ کھیل؟ سمیر گویا بھڑک اٹھا۔ میں کوئی کھیل نہیں کھیل رہا، محبت کرتا ہوں تانیہ سے، اور یہ بات تانیہ کو بتانے میں ناکام رہے ہو۔ سمیر نے ایک طویل سانس کھینچی۔ بتا دیتا جو وہاں ہٹلر ٹائپ آنٹی موجود نہ ہوتی۔ مجھے تو یہ فکر ہے کہ کچھ دنوں تک امی واپس آ جائیں گی، انہیں تو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، عدیل متفکر لہجے میں بولا۔ گویا جو کچھ کرنا ہے آنٹی کے آنے سے پہلے پہلے کرنا ہے، فیضان نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ مگر کیا کیا جائے؟ سیدھے سیدھے رشتہ کیوں نہیں بھجوا دیتے؟ توقیر نے گھڑی سے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر سیکنڈ گننے لگا۔ ہرگز نہیں۔ ان تینوں نے ایک ساتھ انکار کیا۔ مگر حرج کیا ہے؟ توقیر نے اپنا مشغلہ ترک کر کے قدرے حیرت سے انہیں دیکھا۔ گویا ہم کسی قابل ہی نہیں، عدیل نے منہ بنایا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، توقیر بڑبڑایا اور سابقہ مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ تم مجھ سے اکیلے میں بات کرو، جیسے پہلے گیا تھا اکیلے میں بات کرنے، اس نے فیضان کو گھورا۔ اس دفعہ آنٹی کو ہم خود ادھر ادھر کریں گے۔ کیسے؟ لیلی سے کہیں گے وہ آنٹی کو تھوڑی دیر کے لیے مصروف کر دے۔ لیلی یوں نہیں مانے گی، اس کو یہاں بلوا لو، فیضان نے کہا تو عدیل نے ریسیور اٹھا کر نمبر ملایا۔ دوسری طرف لیلی ہی تھی۔ فیضان کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، فوراً میرے فلیٹ پر تشریف لاؤ، وہ چھوٹتے ہی بولا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ چلائی۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر ریسیور رکھ دیا، الٹا تو فیضان اسے بری طرح گھور رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ بدتمیزی نہیں، لیلی کو بلانے کا مجرب نسخہ ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ پھر توقیر کی طرف پلٹا جو بدستور گھڑی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ تم کس سوچ میں ہو بھائی میرے؟ یہ روزہ کب کھلے گا؟ اس نے اکتا کر عدیل کو دیکھا۔ یوں گھڑی پر نظریں جمائے بیٹھے رہے تو کبھی نہیں، عدیل نے اطمینان سے کہا۔ کیوں روزہ لگ رہا ہے؟ سمیر نے پوچھا۔ کیوں نہیں لگنا چاہیے؟ توقیر نے چڑھ کر سمیر کو دیکھا۔ عدیل کو آفس ورک کے لیے خانیوال جانا پڑ گیا تھا، وہ رات وہیں ٹھہر گیا، سو صبح آنکھ خاصی لیٹ کھلی، سحری میں وقت بہت تھوڑا رہ گیا تھا، آٹا گندھا تھا۔ سمیر نے روٹی پکانے کی کوشش کی، جسے دیکھ کر عدیل کے پراٹھے غنیمت لگنے لگے۔ وہ 2-4 لقموں سے زیادہ نہ لے سکا۔ اب میرے پراٹھوں کی قدر ہوئی ہوگی، عدیل نے جتایا، پھر فیضان کی طرف متوجہ ہوا۔ لیلی صاحبہ تشریف لے آئی ہیں، دروازہ کھول دو، تمہیں الہام ہوا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ 1 2 3 دروازہ کھول دو۔ سمیر دروازے کے قریب ہی تھا، اس نے دروازہ کھول دیا۔ لیلی کا ہاتھ جو دستک کے لیے اٹھا تھا، عین اس کی ناک پر جا کر رکا۔ اوفو، وہ کئی قدم پیچھے ہٹا۔ سوری سمیر بھائی، لیلی خجل سی ہو گئی، پھر تیزی سے اندر آئی۔ کہاں ہے فیضان؟ مر گیا تم پر، فیضان بولا۔ اللہ نہ کرے، وہ دہل کر اندر داخل ہوئی۔ پھر اسے بیٹھا دیکھ کر عدیل کی طرف خفگی سے دیکھ کر بولی، یہ کیا طریقہ تھا؟ تمہیں فوراً بلانے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ وہی سمیر کا مسئلہ، عدیل نے ناک سہلاتے سمیر کی طرف اشارہ کیا، ساتھ ہی فوراً اس کی مدد بھی طلب کر لی۔ ناممکن، دماغ خراب ہے میرا، فیضان کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے، سمیر کے منہ سے پھسلا۔ جائیں، میں نہیں کرتی کوئی مدد، وہ خفا ہوئی۔ پلیز میری پیاری سی بہن، عید پر تمہاری پسند کا سوٹ لے کر دوں گا، سمیر نے لالچ دیا۔ قیمت چاہے کتنی بھی ہو، وہ خوش ہو گئی۔ ہیں؟ وہ سٹپٹا کر پھر باد نخواستہ بولا، ٹھیک ہے، اوکے، مگر مجھے کرنا کیا ہوگا؟ آنٹی کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر پر بلا لو۔ مگر کس طرح؟
وہ کسی بھی طرح کہہ دو کہ تمہارے پاؤں میں موچ آ گئی ہے اور تم گھر میں اکیلی ہو۔ فیضان نے ترکیب بتائی۔ فیضان میں بچی نہیں ہوں کہ ذرا سی چوٹ پر یوں چیخنے لگوں۔ اس نے منہ بنایا۔ ذرا سی نہیں یار، زیادہ آئی ہے۔ تو بھی آنٹی کی بجائے کسی ڈاکٹر کو فون کرنا چاہیے۔ تو خود نکال لو کوئی طریقہ۔ اچھا، لیلا نے کچھ سوچا، پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ملایا۔ آنٹی السلام علیکم۔ جی میں لیلا۔ جی سب ٹھیک ٹھاک ہے، امی تو بہت یاد کرتی ہیں آپ کو۔ جی ٹھیک کہا آپ نے۔ وہ آنٹی دراصل امی نے میرے لیے کچھ زیور بنوایا ہے، وہ ابھی جیولر دے کر گیا ہے۔ امی کہہ رہی تھی میں آپ کو بھی دکھا دوں۔ اب آپ کے گھر آؤں گی تو کتنے لوگوں کو راستے میں دکھانا پڑے گا، تو آپ کیوں نہیں آ جاتی ہمارے گھر؟ اس نے کنکھیوں سے ان سب کی طرف دیکھا جو ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے اس کو دیکھ رہے تھے۔ بس میں انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے ریسیور رکھا۔ آنٹی آ رہی ہیں، جو کچھ کہنا ہے جلدی کہہ لیجیے گا۔ تم نے تانیہ سے کوئی ذکر تو نہیں کیا تھا؟ سمیر نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ توبہ کریں، آپ نے منع جو کیا تھا، وہ معصومیت سے بولی، پھر جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں، آپ ذرا جلدی کریں۔ روزے نہ ہوتے تو آنٹی کو چائے کے بہانے روک لیتی، اب تو وہ ذرا جلدی فارغ ہو جائیں گی۔ لیلا کے جانے کے ٹھیک 15 منٹ بعد سمیر جانے کے لیے اٹھا۔ جاؤ، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، تمہارا بیڑا پار لگے۔ انہوں نے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ سمیر نے تانیہ کے فلیٹ کے عین سامنے رک کر دھک دھک کرتے دل کو ڈانٹ ڈپٹ کر قابو کیا، انگلیاں چلا کر بال درست کیے، پھر بہت دھیرے سے دروازہ بجایا۔ تانیہ کو دھیمے انداز کے مت پسند تھے، مگر دستک کچھ اتنی مدھم ہو گئی کہ خود سمیر کے کان بھی سننے سے قاصر تھے۔ دوسری بار قدرے زور سے دستک دی۔ ہاں اتنی ٹھیک ہے۔ وہ مسکرایا اور سوچنے لگا تانیہ جواب میں کیا کہے گی۔ دروازے کا لاک ہٹا تھا، پھر دروازہ دھیرے سے کھلتا چلا گیا۔ مس تانیہ، بہت لطیف احساسات تھے اس کے، جو سامنے موجود ہستی پر نگاہ پڑتے ہی دھک سے رہ گئے۔ الفاظ حلق میں گھٹ گئے، سانس سینے میں گھٹ گئی۔ اس کے بعد وہ سر پر پاؤں رکھ کر دوڑا تھا، جبکہ آنٹی ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ 4 دن گھر سے باہر رہو تو گھر کا یہ حال ہوتا ہے۔ انتہائی بد سلیقہ بیٹے ہیں میرے۔ امی رات ہی کو لوٹی تھیں اور اب سلواتوں کی طویل فہرست تھی جو ان کو سنائی جا رہی تھی۔ سارا گھر الٹا ہوا تھا، ہر چیز اپنی جگہ سے غائب، کچن کے سارے برتن جھوٹے، ساری الماریاں گندے کپڑوں سے بھری ہوئی تھیں۔ امی ہمیشہ بھول جاتی ہیں کہ ان کے بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں۔ توقیر نے ایک طویل سانس بھری۔ وہ کچن کی ساری کیبنٹس اور الماریاں خالی کر رہا تھا، جبکہ عدیل ساری وارڈروبس خالی کیے گندے اور دھلے ہوئے کپڑے الگ الگ کر رہا تھا۔ یہ سمیر کہاں غائب ہے؟ ملازمہ کے ساتھ وہ خود بھی لگی تھیں۔ عید میں بھی تھوڑے دن تھے، سو وہ پوری رفتار سے صفائیوں میں مصروف تھیں، اپنی بے عزتی کا غم منا رہے ہیں۔ توقیر سمیر کی کل والی حالت سوچ کر مسکرایا۔ کیا کر رہا ہے؟ اور تم کدھر دیکھ رہی ہو؟ اپنا کام کرو، انہوں نے ملازمہ کو ڈانٹا۔ تارے گن رہے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں اور آئندہ ہونے والی بے عزتی کا تصور کر کے مدہوش ہو رہے ہیں۔ تم کیا بڑبڑا رہے ہو؟ انہوں نے توقیر کو گھورا۔ بیگم صاحب یہ کیا ہے؟ ملازمہ نے جرابیں نکال کر لہرائیں۔ اوہ میرے خدا، یہ جرابیں کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے گویا سر پیٹ لیا تھا۔ وہ امی، توقیر گڑبڑایا، پھر معصومیت سے بولا، پتہ ہی نہیں بیگم صاحب، وہ جو بیلن نہیں ملتا، اس کو صاحب کے بیڈ روم میں ڈھونڈ لیں۔ ملازمہ ہنسی۔ تم چپ کر کے ایک کام کرو بڑی بی۔ توقیر بگڑا۔ صاحب بڑی بی تو مت بولو، وہ برا مان گئی۔ توقیر امی کی طرف پلٹا۔ وہ بیلن تو ٹیرس پر ہے۔ ٹیرس پر کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے گھورا۔ سمیر لے کر گیا تھا۔ کیوں؟ وہ فیضان بھائی کی خاطر کرنی تھی۔ کل سمیر بھائی بہت غصے میں گھر لوٹے تھے نا؟ توقیر ہنسا۔ عدیل زور سے کھنکاڑا۔ توقیر سٹپٹایا۔ کیوں غصے میں کیوں لوٹا تھا؟ وہی ہوا، امی پوچھنے لگی۔ ایویں ہی بول رہا ہے امی۔ سمیر تو ہنستا کھیلتا واپس لوٹا تھا۔ بیلن تو مچھر مارنے کے لیے لے کر گیا تھا۔ بیلن سے؟ امی کی آنکھیں پھٹی، پھر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ میرے پیچھے ان لڑکوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں سمیر کو بلاتا ہوں۔ عدیل تیزی سے گھسک گیا۔ تم اب چائے بناؤ، میرے تو سر میں درد ہونے لگا ہے۔ انہوں نے اکتا کر سب کچھ ادھورا چھوڑ دیا۔
افطاری کا وقت بھی ہونے والا ہے، آخر یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ سمیر ٹیرس پر ادھر سے ادھر چکرا رہا تھا۔ تیری قسمت خراب ہے بھائی میرے، عدیل لقب سے نمودار ہوا۔ جن کے تم جیسے دوست ہوں ان کی قسمت خراب ہی ہوگی، وہ حد درجہ جھنجھلایا تھا۔ دوست تو تمہارے ایسے ہیں کہ ڈھونڈنے سے نہ ملیں، بس ذرا پلاننگ فیل ہو گئی، وہ کالر کھڑے کر کے بولا تھا۔ اور بے عزتی الگ، جب میں وہاں سے بھاگا تو سامنے والی کاشفا بھی وہیں کھڑی دیکھ رہی تھی، وہ بے عزتی کے ملال میں گرفتار تھا۔ تجھے کاشفا سے کیا؟ مجھے کاشفا سے نہیں، اپنی بے عزتی سے مطلب ہے۔ اس فیضان کے بچے کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس میں فیضان کا کیا قصور؟ عدیل حیران ہوا، ایک آنٹی کو قابو نہیں کر سکا۔ تمہارا مطلب ہے وہ لیلا کو چھوڑ کر آنٹی؟ عدیل کی آنکھیں پھسلیں۔ اوفو، میرا وہ مطلب نہیں، وہ جھنجھلایا۔ یار، عدیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس میں فیضان بیچارے کا کیا قصور؟ اس نے تو نیک نیتی سے تمہاری مدد کرنا چاہی تھی۔ اب آنٹی کی جگہ وہاں تانیہ بی بی پہنچ گئیں زیور دیکھنے۔ لیلا نے فون بھی کیا تھا مگر تم تھے ہی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یار، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک تو ذرا سی بات اس لڑکی سے کیوں نہیں کہہ پا رہا؟ مجھے تو لگتا ہے تم دونوں کے ستارے نہیں ملتے، وہ منہ بنا کر بولا۔ پہلے تو 10 بار سیڑھیوں پر ٹکراتی تھی، اب تو جیسے غائب ہی ہو گئی ہے۔ سمیر کے لہجے میں مایوسی در آئی۔ تو نے بھی تو دیکھ بھال کر اور چن کر لڑکی ڈھونڈی ہے، مجھے تو لگتا ہے دوسری جنگ عظیم کے موقع پر پیدا ہوئی ہے۔ خیر اتنی عمر تو نہیں ہے اس کی، مجھ سے 2-4 سال چھوٹی ہی ہوگی، سمیر تڑپ کر بولا۔ تو پھر اپنی عمر کا اندازہ تم خود ہی لگا لو۔ عدیل ہنسنے لگا۔ سمیر نے منہ پھلایا۔ قرار دل کا قرار تم ہی ہو، ہاں تم سے کہنا تھا۔ توقیر گنگناتے ہوئے اوپر آیا۔ سارا مسئلہ اس کہنے کا ہی تو ہے۔ سمیر نے جھنجھلا کر ٹیرس کی گرل پر مکہ مارا۔ والدہ محترمہ افطاری پر انتظار فرما رہی ہیں، توقیر نے آتے ہی گویا اعلان کیا۔ یار، تو میں یہ سوچ رہا ہوں، اگر آنٹی نے سب کچھ، میرا مطلب ہے تمہارے سارے کرتوت امی کو بتا دیے تو؟ عدیل متفکر لہجے میں بولا۔ لو، میں نے کیا کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، صاف مکر جانا۔ آخر ہم نے کیا کیا ہے؟ عدیل نے زور زور سے سر ہلایا، پھر کھڑا ہو گیا۔ یار میں اب کیا کروں؟ سمیر نے بے چارگی سے پوچھا۔ اللہ، میرا مطلب ہے کہ کل شب قدر ہے، اپنے رب کے حضور رو رو کر فریاد کرنا۔ سارا رمضان گزر گیا، ایک دم سے گھر سے دوری کا احساس اس کے لہجے میں جاگا۔ عدیل نے قدرے غور سے اسے دیکھا، پھر قدرے محتاط انداز میں گویا ہوا۔ تم نے نانا جان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ سمیر کے والدین تو تھے نہیں، اس کے نانا نے اس کی پرورش کی تھی۔ ہاں شاید اسے بھی احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادتی کر گیا ہے، مگر اب جب تک نانا خود اسے نہ مناتے وہ گھر واپس نہ جا سکتا تھا۔ مگر عدیل، نانا جان بھی تو زیادتی کرتے ہیں، کہتے ہیں جاب چھوڑ کر زمینوں کی دیکھ بھال کرو۔ انجینئرنگ میرا خواب تھا، اب وہ خواب سچ ہوا تو نانا اکڑ گئے ہیں۔ تم انہیں سمجھا سکتے تھے، نانا کو، وہ اپنے سوا کسی کی نہیں سنتے، بس ضد ہو گئی ہے انہیں۔ توقیر، اوپر جا کر سونے کو نہیں کہا تھا میں نے، نیچے سے امی نے ڈانٹا۔ اوف، وہ بند کریں یہ ٹاپک، ورنہ آج امی مجھے فرائی کر دیں گی، وہ پہلے ہی سخت غصے میں ہیں، توقیر نے کہا تو وہ تینوں نیچے آ گئے۔ روزہ کھلنے کا وقت ہو رہا تھا۔ آج تو کوئی خاص اہتمام نہیں ہو سکا، کل اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور کروں گی۔ امی کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ آج کا اہتمام ہماری طرف سے ہے آنٹی۔ تانیہ کی آواز پر سمیر کے ساتھ ساتھ وہ تینوں بھی جھٹکے سے سیدھے ہوئے۔ آؤ تانیہ بیٹی، انہوں نے خوش دلی سے استقبال کیا۔ یا اللہ خیر، عدیل بڑبڑایا، جبکہ امی پوچھ رہی تھیں کہ وہ کیا لے کر آئی ہے۔ سموسے اور چکن رول ہیں، میں نے خود بنائے ہیں آنٹی۔ اس نے کنکھیوں سے سمیر کا جائزہ لیا، جس کا بس نہیں چلتا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ کاش آنٹی ابھی واپس نہ آئی ہوتی، وہ بڑبڑایا۔ امی نہ آئی ہوتیں تو محترمہ بھی کبھی تشریف نہ لاتی۔ عدیل نے سرگوشی کی۔ کھڑے منہ دیکھتے رہنا، یہ برتن خالی کر کے لاؤ، امی نے انہیں گھورا۔ وہ تینوں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کوئی بات نہیں آنٹی، برتن پھر آ جائیں گے، تانیہ مسکرائی۔ یا خدا، یہ تو مسکراتی بھی ہیں، توقیر حد درجہ حیران ہوا۔ تبھی اس کی نگاہیں برتنوں پر پڑیں۔ تانیہ خدا حافظ کہہ کر چلی گئی تھی۔ ارے یہ تو وہی ڈنر سیٹ ہے،
جس کے ساتھ کے برتن سمیر بھائی نے توڑے تھے، وہ اختیار اس کے منہ سے پھسلا۔ کب کب سمیر نے گھبرا کر اس کے کونی رسید کی۔ وہ بلبلا اٹھا۔ اس دن توڑے نہیں تھے جب سیڑھیوں پر آپ تانیہ باجی سے ٹکرا گئے تھے۔ اس کے بعد آنٹی نے کس طرح آپ کی، وہ غصے سے راز افشاں کرنے جا رہا تھا۔ میں بتاتا ہوں، عدیل نے درمیان میں ٹوکا۔ 12,000 کا ڈنر سیٹ، فراز، حد ہو گئی۔ امی کی آنکھیں پھیل گئیں، پھر جھنجھلا کر بولی، ارے پچھلے سال 2500 کا میرے ساتھ جا کر لائی تھی یہ ڈنر سیٹ ہے۔ ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یعنی حد ہو گئی مبالغہ آرائی کی۔ سمیر کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ اچھا چھوڑو، پوچھوں گی میں اس سے۔ افطاری کا وقت ہو رہا ہے، اس کے بعد میرے ساتھ بازار چلنا، سمینہ کی عیدی لے کر جانا ہے۔ سمینہ ان کی اکلوتی اور بڑی بہن تھی، اس کی شادی محض 1 سال قبل ہی ہوئی تھی۔ عدیل نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر وضو کے لیے اٹھ گئیں۔ آج چاند رات تھی۔ امی عیدی لے کر سمینہ کے گھر گئی تھیں۔ عدیل انہیں چھوڑ کر واپس آیا تو سمیر اور توقیر لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، کچھ دل گرفتہ اور کچھ رنجیدہ۔ عدیل نے ایک سرد آہ بھری، اچانک رات کو ایسی صورتیں پہلی بار دیکھی ہیں میں نے۔ جواب صرف خاموشی تھا۔ ہیں، صورتحال سنگین لگتی ہے۔ سمیر بغیر کچھ کہے کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ رات کی مانگ ستاروں سے جھلملا اٹھی تھی۔ اسے ایک دم سے تانیہ کی آنکھیں یاد آ گئیں، وہ بھی یوں ہی جگمگاتی تھی۔ کیا ہو گیا یار؟ عدیل نے قدرے حیرت سے انہیں دیکھا۔ تانیہ واپس چلی گئی ہے، سمیر نے بتایا۔ کہاں؟ ظاہر ہے اپنے گھر، وہ یہاں ہمیشہ کے لیے تو نہیں آئی تھی۔ توقیر نے افسوس سے گردن ہلائی۔ یہ تو اچھا نہیں ہوا، عدیل نے تعصب سے کہا۔ تم نے ابھی کچھ کہا بھی نہیں اس سے۔ سمیر خاموشی سے رات کی جادوگری دیکھتا رہا۔ چل یار، فکر کیوں کرتا ہے تو؟ ڈھونڈ لیں گے اسے، کہیں سمندر پار تو نہیں چلی گئی، اسی شہر میں ہوگی۔ تمہاری قسمت کے ستارے ملتے ہوئے تو ضرور ملے گی، لیکن ایک بات کا وعدہ کرو، اب تانیہ کا پتہ ملا تو تم سیدھے سیدھے وہاں نانا جان کو رشتہ دے کر بھیجو گے؟ اب یہ کہنے وہنے کا چکر چھوڑ دو۔ وہ ملے گی تو پھر نہ؟ سمیر کے لہجے میں مایوسی در آئی۔ مل جائے گی، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ چلو اٹھو، بازار کی رونق دیکھ کر آتے ہیں۔ یہ رات گھر میں بیٹھ کر گزارنے والی نہیں۔ عدیل زبردستی اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ بازار کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ سجی سجائی دکانیں، نت نئے اسٹالز، چوڑیوں کی کھنک، مہندی کی خوشبو، بچے بوڑھے، لڑکیاں بالیاں، یوں لگتا تھا کائنات کے سارے رنگ اس ایک رات میں سمو گئے تھے۔ کاش میں نے بھی چوڑیوں کا اسٹال لگا لیا ہوتا۔ توقیر نے حسرت سے چوڑیاں پہنانے والے لڑکے کو دیکھا۔ کس اسٹائل سے اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا، اور لڑکی کس طرح ہنس ہنس کر چوڑیاں پہن رہی تھی۔ وہ جل کر خاک ہو گیا۔ اور میں نے جوتوں کی دکان عین تمہارے اسٹال کے قریب کھولنی تھی، تاکہ لڑکیوں کو جوتے پسند کرنے میں مشکل پیش نہ آتی، عدیل نے کہا۔ مگر میرے اسٹال کے سامنے کیوں؟ توقیر حیران ہوا۔ اس لیے کہ وہ جوتے تمہارے سر کے لیے پسند کرنے تھے۔ اوفو، آپ تو پیچھے ہٹے، کیا آپ نے بھی چوڑیاں پہننی ہیں؟ کسی تیز ترار لڑکی نے توقیر کو پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ خجل سا ہو کر پیچھے ہٹا۔ سمیر قدرے بیزار سا کھڑا تھا، تبھی اس کی نگاہیں سامنے سنی شوز کی طرف اٹھ گئی۔ ہاں، وہ تانیہ ہی ہے، اور اس نے ایک پل نہیں لگایا فیصلہ کرنے میں، اور بے نہتے بیل کی طرح دوڑ پڑا۔ ایک بڑی بی کی ٹوکری سے ٹکرایا، وہ سڑک پر ڈھیر ہو گئی۔ ایک حسینہ کے ہاتھ سے چوڑیاں زمین بوس ہو کر کرچی کرچی ہو گئیں۔ ایسی جگہ پر دوڑنا جہاں چلنا مشکل ہو، اسی کا کام تھا۔ عدیل اور توقیر ہکا بکا رہ گئے، مگر اس نے تانیہ کو جا لیا۔ تانیہ میری بات سنو، تم۔ وہ حیران ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تانیہ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ اس کا راستہ روک کر کھڑا تھا۔ یہ کوئی جگہ نہیں ہے بات کرنے کی۔ وہ سمیر کی حرکت پر تاؤ کھا گئی۔ میں نے ہر جگہ کوشش کی، مگر تمہاری وہ ہٹلر ٹائپ آنٹی۔ کیا؟ تانیہ چیخ اٹھی۔ میرا مطلب ہے۔ سمیر نے ساتھ ہی اس کے ارد گرد آنٹی کے غیر موجود ہونے کا یقین کیا، پھر بے اختیار بولا، تانیہ تم کہاں چلی گئی تھیں؟ کیا دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ تانیہ نے غصے سے اسے گھوڑا۔ پہلے ٹھیک تھا، مگر آج نہیں ہے۔ وہ کچھ جذباتی ہو گیا۔ تو پہلے علاج کراؤ جا کر۔ میرا علاج صرف تمہارے پاس ہے تانی۔ تانی؟ وہ بے ہوش ہونے کو تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟
ہاں پاگل ہو گیا ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ وہ بری طرح جھنجھلایا۔ ارد گرد گزرتے لوگ پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے۔ تانیہ کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ تم کو ذرا بھی احساس ہے کہ تم بھرے بازار میں مجھ سے مخاطب ہو اور میرے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں؟ وہ چبا چبا کر بولی۔ سمیر بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ تانیہ میں اوئے بدمعاش! اچانک اس کی گردن ایک موٹی ہتھیلی کی گرفت میں تھی اور سمیر اپنے سامنے گاما پہلوان کو وردی میں دیکھ کر چکرا گیا تھا۔ کب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس شریف لڑکی کو تنگ کر رہے ہو۔ دیکھے میں ایسا کچھ نہیں، سمیر ہکلایا۔ تو بازار تم اس لیے آتے ہو، تمہارے اپنے گھر ماں بہن نہیں ہیں؟ اس نے گردن کو جھٹکا دیا۔ ایک پل میں ارد گرد ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ عدیل اور توقیر نہ جانے کہاں رہ گئے تھے۔ سنیں صاحب، وہ میری بہن لگتی ہے۔ لا حول ولا خدا نہ کرے، اس نے تڑپ کر کہا۔ سمیر کے چھکے چھوٹ گئے۔ تھانے کے نام پر ٹھیک ٹھاک ہنگامہ ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فیضان کی آواز ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تھی۔ فیضان میرے بھائی، مجھے بچاؤ! فیضان کو سامنے دیکھ کر وہ چلایا۔ یہ کیا ہو رہا ہے الہی بخش! فیضان بابو! یہ چھوکرا لڑکی کو چھیڑ رہا تھا۔ فیضان کے ابو تھانے دار تھے، اگرچہ اب ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ نہیں یار، وہ تانیہ! سمیر نے پلٹ کر دیکھا۔ تانیہ بی بی غائب تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فیضان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروایا، پھر الہی بخش کی طرف متوجہ ہوا۔ چھوڑیں چاچا، میں جانتا ہوں اس کو، سمجھا دوں گا، اب نہیں کرے گا۔ اوفو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سمیر جھنجھلا گیا۔ ٹھیک ہے فیضان بابو، تمہارے کہنے پر چھوڑ رہا ہوں اس کو۔ فیضان اسے ہجوم سے نکال کر باہر لے آیا۔ تھینک یو فیضان، تم نہ آتے تو خواہ مخواہ بات بڑھ جاتی، وہ قدرے ممنونیت سے بولا۔ چھوڑو یار، دوستی میں کیا تکلف؟ اس نے کندھے پر ہاتھ مارا، پھر پوچھنے لگا۔ عدیل اور توقیر نہیں آئے ساتھ؟ ساتھ ہی تھے، نہ جانے کہاں نکل گئے۔ اس نے دونوں ہاتھ رگڑتے ہوئے ڈھیر سارے اجنبی چہروں کے درمیان ایک شناسا چہرے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اچھا میں چلتا ہوں، مجھے لیلا کو لینا ہے۔ فیضان نے اسے ہاتھ ملایا اور کچھ دور جا کر پھر سے رک گیا، پلٹ کر مسکرایا۔ ویسے یہ کچھ زیب نہیں دیتا تمہیں کیا؟ سمیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہی لڑکیوں کو چھیڑنا؟ فیضان! سمیر چیخا، مگر وہ دل جلانے کے انداز میں مسکرا کر چلا گیا۔ پیچھے سمیر محض اپنا سر پیٹتا رہ گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آخر سمیر بھائی غائب کہاں ہو گئے ہیں؟ مہمانوں کے لیے شیر خورمہ، کباب اور سموسے ٹرے میں سجاتے توقیر نے قدرے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے تو خود حیرت ہے، شہر میں اس کا کوئی اور رشتہ دار بھی نہیں، یوں بغیر بتائے تو اسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ امی خود پریشان تھیں، سمینہ بھی پوچھ رہی تھی۔ عید اپنے روایتی اہتمام کے ساتھ آئی تھی، صبح سے مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ امی نے عدیل اور توقیر کو ساتھ لگا کر بہت سی ڈشز بنائی تھیں۔ صبح امی کے بہت ڈانٹنے پر وہ لوگ بیدار ہوئے۔ عید کی نماز تینوں نے اکٹھے پڑھی تھی اور نماز کے بعد سے سمیر غائب ہو گیا تھا۔ عدیل کی بڑی بہن بھی آئی تھی۔ عدیل، تمہیں کچھ پتہ ہے؟ سمیر کچھ بتا کر گیا تھا، امی نے عدیل سے پوچھا۔ بنا بتائے غائب ہیں موصوف، عدیل نے بتایا۔ تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ مہمانوں کے پاس چل کر بیٹھو، امی نے ڈانٹا۔ اور مجھے تو آپ شاید بیٹی سمجھ کر استعمال کرتی ہیں، صبح سے ان کے ساتھ مصروف۔ توقیر جھنجھلا اٹھا۔ اب میں بیٹھوں گا مہمانوں کے پاس؟ جاؤ تم بھی جاؤ، ماں کا تو کوئی خیال ہی نہیں۔ 2 گھڑی بیٹی کے پاس بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، انہوں نے بھی فوراً شکوہ کیا۔ اوہ ڈیئر امی، تو آپ چل کر بیٹھیں، آخر آپ کے سگر بیٹے موجود ہیں۔ عدیل نے انہیں کندھے سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ ارے نہیں بیٹا، وہ ہنس دی۔ میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی، تم چل کر بیٹھو مہمانوں کے پاس۔ کہاں ہے وہ خبیث؟ باہر سے ایک باروں پر گونجدار آواز ابھری۔ یہ ہم میں سے خبیث کون ہے؟ عدیل نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ میرا خیال ہے آپ کا پوچھ رہا ہے، توقیر نے خیال آرائی کی۔ نکالو اس بے عقل کو باہر۔ میرا خیال ہے عقل کی کمی کا شکار تم ہو۔ عدیل فوراً توقیر کی طرف پلٹا۔ یہیں باتیں بگاڑتے رہنا، باہر جا کر دیکھو تو صحیح کون ہے۔ امی نے جھنجھلا کر انہیں ڈانٹا اور خود باہر نکل گئی۔ عدیل اور توقیر نے بھی ان کی تقلید کی اور پھر دروازے میں ہی ٹھٹک گئے۔ نانا جان آپ؟ سمیر کے نانا ان کے سامنے تھے، سخت غصے اور طیش میں۔ آج میں چھوڑوں گا نہیں، وہ غضبناک ہو کر بولے۔ کس کو؟ وہ دونوں 2 قدم پیچھے ہٹے۔ ہے کہاں وہ؟ نانا جھنجھلائی۔
مکھی بنا کر دیوار پر چپکا دیا ہے۔ توقیر کے کہنے پر نانا نے بے اختیار دیوار کی طرف دیکھا، پھر غصے سے توقیر کو گھوڑا۔ میں فالتو باتیں سننے نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے اگر سمیر یہاں ہوتا تو ضرور نظر بھی آتا۔ عدیل نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ وہ یہیں ہے، انہوں نے زور دے کر کہا۔ ماموں آپ بیٹھیں تو۔ امی آگے بڑھیں۔ پہلے یہ بتاؤ وہ یہیں ہے نا؟ ان کے لہجے میں غصے کی لپک کے ساتھ ساتھ سمیر کے لیے چھلکتی محبت محسوس کر کے امی مسکرا دیں۔ ہاں وہ یہیں ہے، لیکن اس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ آپ کو بغیر بتائے آیا ہے۔ مارے گئے؟ عدیل اور توقیر نے سر پر ہاتھ مارا۔ خدا کا شکر ہے، نانا قدرے مطمئن ہو کر بیٹھے۔ نانا جان عید مبارک۔ اب تک ہکا بکا کھڑی سمینہ آگے بڑھی۔ او ہاں بھائی، سب کو عید مبارک ہو، نانا نے چونک کر کہا اور ساتھ ہی جیب میں ہاتھ ڈالا تو عدیل اور توقیر فوراً بول اٹھے۔ نانا جان عید مبارک۔ نانا نے گھور کر انہیں دیکھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اگر وہ خبیث خفا ہو کر یہاں آیا تھا تو تم لوگوں کا فرض نہیں تھا مجھے اس کی خیریت کی اطلاع ہی دے دیتے؟ یہ تو واقعی ان کا قصور ہے، انہوں نے مجھے بھی نہیں بتایا۔ امی نے ان دونوں کو گھوڑا تو وہ قدرے شرمندہ ہو گئے۔ عدیل ہی ہمت کر کے بولا، نانا جان آپ بھی تو سمیر کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، وہ یہ بات مجھے وہاں رہ کر بھی سمجھا سکتا تھا۔ جانتے ہو میں کتنا پریشان رہا ہوں اس کے لیے، نانا نے گھڑکا۔ مگر نانا جان آپ کو خبر کیسے ہوئی کہ سمیر یہاں ہے؟ توقیر نے پوچھا۔ میرے اپنے ذرائع ہیں، نانا جان نے ٹالا۔ پھر بھی نانا، تمہیں تو میری پرواہ نہ تھی، اگر تانیہ فون نہ کرتی تو۔ کون تانیہ؟ عدیل نے تیزی سے پوچھا۔ تانیہ وہاب، عدیل نے انکشاف کیا۔ تانیہ وہاب، انہوں نے آپ کو فون کیسے کیا؟ توقیر نے حیرت سے پوچھا۔ تانیہ میرے عزیز ترین دوست کی بیٹی ہے، دراصل اس نے سمیر کی تصویریں دیکھ رکھی تھیں۔ کیا؟ عدیل اور توقیر ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ سب سے اہم بات، میں نے بچپن میں تانیہ اور سمیر کی بات طے کر رکھی تھی، نانا نے قدرے افسوس سے بتایا۔ اب جب کہ تانیہ نے سمیر کو پسند کر لیا ہے، نانا کا جملہ ادھورا رہ گیا کہ ان کا چھت پاڑ قسم کا کیا گونجا اور دروازے میں کھڑا سمیر چاروں شانے چت نیچے جا پڑا تھا، کیونکہ انکشاف کچھ کم نہ تھا کہ وہ تانیہ جس سے کچھ کہنے کی کوشش میں وہ ہمیشہ ناکام رہا تھا، اس کی اپنی تھی، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ ابھی بھی تانیہ کا ایڈریس معلوم کرنے کی کوشش میں تھوڑی بے عزتی اور کرا کر آیا تھا۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف تم سے کہنا تھا۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔